बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। और इशू वही है जो पिछले मेरा ख्याल है फरवरी से चल रहा है, इमरान खान साहब और उनकी सियासत, और इसी पर ही हमने आज बात करनी है। ज़ाहिर है कि पिछले कई हफ्ते तो यही गल्लां करी जा रहे हैं, वो कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। पहले ये था कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी कि नहीं होगी, वो हो गई तो होना है कि जनाब इमरान खान कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। सड़कों पर आ चुके हैं इमरान खान साहब। आज पहला जलसा था उनका मियाँ वाली में। मियाँ वाली के बारे में उनका ये कहना है कि जी कि मुझे बूम भी मियाँ वाली से मिला। पहली दफ़ा असम्बली में जो गया यहीं से गया। मैं तारफ़ ना पहले करा दें हैं सारे। जवाद फैज़ी साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं इस्लामाबाद से, ईद मिलन पार्टी हैं, ठीक है जी। नूरुल्लाह साहब, मुजाहिद साहब और रज़ी दादा साहब, इमदाद सुमरा साहब और भट्ट साहब। भट्ट साहब बहुत शर्मा के, भट्ट साहब आजकल बहुत शर्मा रहे हैं। तुहानू पता नहीं, मैं तुहानू बाद दसांगा वजह दी। शर्मा रहे हैं, और जो दोवें वीडियो का जिक्र होंदा दो बंदे शर्माते हैं, या इमरान खान साहब शर्माते हैं या भट्ट साहब शर्माते हैं। भट्ट साहब का हासा निकलदा जी। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ। अच्छा, आज ये तो नाइंसाफ़ी है जी कि मियाँ वाली का जिक्र इस पैराए में किया जाए। मुझे इससे एक वाक़या याद आ गया जी। सैयद अबू अला मौदूदी औरंगाबाद और दिल्ली से होते हुए पाकिस्तान पहुँचे थे, तो जमात इस्लामी वालों ने उनका जलसा रख दिया मियाँ वाली। तो कहा गया कि जी वो जलसे के लिए जाना है। उन्होंने कहा कहाँ? कहने लगे मियाँ वाली। कहने लगे जो पहले ही मियाँ वाली है वहाँ क्या जाना। सर मियाँ वाली वाले या तो तीतर रखते हैं या तीतर रखते हैं। अब देखिए मैं बात को जो है वो संजीदा पैराए में ला रहा था जी। हाँ, नहीं, आज इमरान खान साहब ने, वैसे तो वो जब शहबाज शरीफ साहब कहते थे ना इमरान न्याजी साहब, तो न्याजी साहब कह के बात करते थे तो इमरान खान साहब माइंड किया करते थे। आज उन्होंने जलसे में कहा कि ये मुझे फ़ख्र है कि मैं न्याजी हूँ, तो वो मतलब वो अपीज़ करने की कोशिश कर रहे थे। इमरान साहब अभी मुजाहिद साहब ने कहा ना कि मौलाना मदूदी के हवाले से कि वो पहले ही मियाँ वाली ये थे, ये खान साहब ने नहीं सी पता नहीं। लेकिन न्याजी पे तो उन्होंने पाबंदी लगवा दी थी अपने ऑफिशियल नाम पे, सरकारी नाम पे उन्होंने उसमें से न्याजी ख़त्म करवा दिया था। लेकिन वो मेरे ख्याल है चूँकि हुकूमत से बाहर आ गए तो फिर उन्हें ज़रूरत पड़ी। जो शनाख्ती कार्ड की सूरत हाल है ना, नाशा कोई नहीं बाहर निकला। अपनी असल कहा था कि मेरा नाम यूं पुकारा जाए, शनाख्ती कार्ड में तब्दीली नहीं है। सिर्फ सरकारी पाबंदी लगाई थी ना। देखिए ऑफिशियली मुझे यूं पुकारा। यूसुफ रजा गिलानी, बुशरा बेगम ने नहीं की। अच्छा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा था मुझे मखदूम ना लिखा जाए वज़ीर आज़म बनने के बाद। वो तो ठीक है सर, वही कह रहा हूँ ना। तो इन्होंने भी तो आज जो वहाँ पर उन्होंने कहा है ना कि मुझे, मैं शुक्र अदा करता हूँ जब मुझे न्याजी कहते हैं। सर ईसा खेल से, दाऊद खेल से, दत्ता खेल, वता खेल से, पूरा जितने भी वहाँ पे खोता खेल सर। अच्छा सर, इमरान खान का ट्राइब है, क्यों डरता है तू? खोते अच्छा यार पिंड का नाम, पिंड का नाम है उनके। आप क्या गधे के ऊपर लाइन लगाने ज़ेब्रा नहीं उन्होंने बनता? आज जो गुफ्तगू कल रात को जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, मेरा ख्याल है इसको मेरा ख्याल है मैं सिर्फ आखिरी गुजारिश कर लूँ, वो इसी वजह से उन्होंने वहाँ पे कहा क्योंकि न्याजी ट्राइब के लोग इकट्ठे किए गए थे। मुझे एक न्याजी दोस्त ने मैसेज किया मियाँ वाली से कि वो सारे इसी वजह से उसको आज कहना पड़ा। सर बहुत ज़्यादती की सर, ਤੁਸੀਂ प्रोग्राम शुरू करने तो पहले क्या है कि वीडियो का कोई जिक्र नहीं होगा, और जनाब ने सब तो पहले की। नहीं वो वीडियो दूसरी वाली। नहीं मैं दूसरी वीडियो ज़ेबरा वाली वो जो है ना। गेम की गल करते सर जी, बात ये है कि इमरान खान साहब प्रैक्टिकली आज सड़कों पर आ गए हैं और उन्होंने ऐलान कर रखा है कि मैं मई के आखिरी हफ्ते कॉल दूंगा इस्लामाबाद के लिए। तो मुझे ये बताएं कि आप इमरान खान साहब की ये जो एजिटेशन वाली सियासत है, इसमें कितना दमखम देख रहे हैं? पहले आप मुझे इस बात की गवाही दें कि जब तहरीक अदम एतमाद आई थी तो मैंने क्या पेशगोई की थी? ये कहा था कि कामयाब होगी या नाकाम होगी? कामयाब होगी जी। अच्छा, अब एक असूली बात कर ली जाए जी। हम सब इंसान अपनी पैदाइश के बारे में वक्त, मुकाम और ख़ानदान का इंतखाब नहीं करते, और जो हमारी शनाख्त का हिस्सा हमारे शऊरी फैसले से
صادر نہیں ہو وہ نہ شرمساری ہے اور نہ فخر ہے. ظاہر بالکل ٹھیک بات. میں اس بات پہ فخر کر سکتا ہوں کہ میرا فلاں سیاسی جماعت سے تعلق ہے, وہ میرا شعوری فیصلہ ہے. جی یا میں فلاں ایسوسیشن کا ممبر ہوں. میرے ماں باپ کون تھے, میں کس شہر میں پیدا ہوا, میں کس نسل میں پیدا ہوا, کس ثقافت میں پیدا ہوا, اس پہ فخر کرنا یا شرمندہ ہونا دونوں ہی عقل سے عاری ہونے کا نشان ہے. لہٰذا بھلے وہ جلسہ گاہ میں موجود لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہا گیا ہو, عمران خان صاحب کا قبیلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ وزیر اعظم پاکستان کے تھے. جی جی ٹھیک ہے جی. تو انہیں میرے خیال میں تھوڑی کچھ باتیں مبادیات سیکھ لینی چاہیے, بالکل ٹھیک ہے, کسی بہتر آدمی سے. ٹھیک ہے. حالانکہ اگر آپ اندروں تو پھر شاید باتیں نہ کرتے اور سیکھنے کے لیے وہ کبھی راضی بھی نہیں ہوتے. اب آپ نے فرمایا کہ وہ سڑکوں پہ آئے, سڑکوں پر رہیں. دو پیش گوئیاں میں عرض کرتا ہوں. ان کے جلسے بڑے ہوں گے, یہ ہمارے ملک میں روایت ہے. جب کوئی حکومت جو ہے, حالانکہ عمران خان صاحب کی رخصتی پاکستان کی تاریخ میں غالباً سب سے زیادہ دستوری رخصتی ہے. جی جی. خواجہ لیاقت علی خان ان کے اور الیکٹرل خواجہ کالج ناظم نے ان کو فرق کیا, ان کے اتحادی ان سے اتحادی ہوا. ہاں یہ صرف اتحادی, پارٹی توڑ کر بھی ان کی پارٹی تک نہیں توڑی. وہ ان لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا, وہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. اس کے باوجود لوگوں میں ایک اشتیاق ہے, لوگ ان کی بات سننا چاہتے ہیں, انہیں بات کہنا بھی آتی ہے, وہ ایک کراؤڈ پولر ہیں. لوگ سڑکوں پہ آئیں گے. نمبر 1, عمران خان صاحب اپنی مرضی کے مطابق انتخابات کا وقت طے کرانے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اوکے. یعنی کہ وہ کیونکہ جو حکومت وقت ہے, اس پہ ذرا کوٹ ان کوٹ کر لیجیے اگر آپ پسند فرمائیں. جی جی بالکل. ان کا اپنا ایک ٹائم ٹیبل ہے, ٹائم لائن ہے, یہ کرنا ہے, پھر انتخابات ہوں گے. انتخابات 2023 کے ابتدائی مہینوں سے پہلے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہو گیا. ایک دوسری بات, جی دوسری بات, عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ہونے میں ابھی 3 ہفتے کم از کم باقی ہیں. ان 3 ہفتوں میں پاکستان کے ایک بہت غیر معمولی شہر میں ابھی بہت کچھ ہونا ہے. میں پیش گوئی کر رہا ہوں کہ شاید لانگ مارچ ہو جائے, بٹ اٹ از ان لائکلی. اوکے. وہ آج کہہ رہے تھے کہ وہی وہ جو دھرنے والے دنوں میں کہا کرتے, میرے کسی کارکن کو پکڑا, یہ رانا ثناءاللہ, یہ وہ جو پتہ نہیں قاتل کیڑا قاتل جی, اور کسی نے میرے کارکنوں کو ہاتھ لگایا تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. ڈرے ہوئے تھے. نہیں, مجھے تو کم از کم ڈرے ہوئے محسوس ہو رہے تھے کہ اور لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا, اس کے ذمہ دار 3 اسٹوجز اور ان کے ہینڈلرز ہوں گے. ہینڈلرز کون ہیں؟ وہ اپنی طرف سے ہینڈلر کا الزام تو انہی پہ لگا رہے ہیں نا. کنا تھے انہیں کے باپ, جی تو نہیں پتا جنہوں نے غلطی کی, جنہاں دیاں باواں ہوندیاں نے, اچھا جو ان کے اپنے ہینڈلر تھے. ہاں جن کے اپنے کیا بات, گڈ ون, جن کے اپنے ہینڈلر تھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کیس ہے وہ ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ بڑا زبردست انسپائرنگ کیس ہے. ایک بندہ آیا, اس نے ایک اسٹریٹجی اپنائی, اس نے مسلسل اپنی اپوزیشن کو گالیاں بکیں, سڑک گرم رکھی, بھلے 250 بندوں کے ساتھ گرم رکھی, بھلے 5 لاکھ بندوں کے ساتھ گرم رکھی, لیکن گرم رکھی. اور فائنلی ہی بیکم دا پرائم منسٹر. اور پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی وہ سڑک پہ رہا. عمران خان صاحب نے ایک دن بھی ایز اے حکومت بہیو نہیں کیا اپنے پورے 4.5 سال ٹینیور میں. دماغی طور پہ مطلب پریکٹیکلی بھی کمرے تو نکلتے ہی نہیں سن. نہیں تو ہوں کیڑا نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے حکومت کے طور پہ بہیو نہیں کیا. اب جیسے ہی ان کو آئینی طریقے سے باہر نکالا گیا تو وہ پھر اسی موڈ کے اندر چلے گئے. ان کا خیال یہ ہے کہ میں وہی زبان استعمال کروں گا, وہی طریق اپناؤں گا, اسی طرح لوگوں کو لے کے سڑکوں پہ نکلوں گا, اور میں 2/3 اکثریت سے واپس آؤں گا. یہ انہوں نے خود کو
کو یقین دلایا ہو یا نہ دلایا ہو، اپنے فالورز کو انہوں نے یہ یقین دلا دیا ہے، لہٰذا وہ ان کے لیے پہلے سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ سامنے آئیں گے. لیکن اس میں 2 آئٹم مسنگ ہوں گے. ایک کا تو انہوں نے آج پوائنٹ آؤٹ کر دیا، جو نور اللہ صاحب نے ادا بھی کر دیا، ہینڈلرز. ٹھیک ہے، وہ چیز مسنگ ہوگی. اور وہ والا جو کہ ایک سرپرائز کا عنصر تھا کہ یار ایک موقع ملنا چاہیے یار، ہاں یہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، اور یہ دیکھیں ان میں سے 20% بھی مٹیریل ہو گئے. میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو، انٹلیکچوئل لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ اگر اس میں سے یہ 20% بھی کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان جنت بن جائے گا. ٹھیک ہے، وہ ایک ڈیزاسٹر ثابت ہوا، فلاپ ثابت ہوا، ڈبہ ثابت ہوا، وہ بعد کی بات ہے. اب وہ جو دوسرا ایک سرپرائز والا عنصر تھا وہ بھی ختم ہو گیا. ہینڈلرز کے حال بھی پیچھے سے چلے گئے. لیکن یہ 2 پوائنٹ نہیں ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب وہ نہ صرف کہ حامی نہیں ہیں بلکہ اندر سے مخالف بھی ہیں. جتنی ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں، ان کے پاس اتنی گالیاں کھانے کی اور ہمت شاید نہ ہو. ٹھیک ہے نا، میرا خیال ہے اتنی گالیاں تو ان کو سانحہ مشرقی پاکستان پہ نہیں پڑی ہوں گی جتنی موصوف نے پچھلے چند دنوں کے اندر. یہ ہمارا علیحدہ سے ٹاپک ہے. چلیں تو اس لیے وہ اس موڈ میں چلے گئے. ان کا خیال ہے کہ میرا وہی والا سکہ دوبارہ بکے گا اور میں دوبارہ پاور میں آ جاؤں گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ قوم آزماتی تو ہے ہر ایک کو، لیکن مطلب اس دفعہ قوم سے بھی ہاتھ ہوا ہے. اچھا جی. ہاں، اس کو مطلب کہ ریاست مدینہ کا کرایہ لے کے ان کو تو اسرائیل کی طرف بس ڈال دی گئی ہے، تو اس لیے قوم کے ساتھ بھی ہاتھ ہوا ہے. میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. میرا خیال تھا کہ آپ اسرائیل کی بجائے یہ کہیں گے کہ ریاست مدینہ کا ٹکٹ انہیں بیچ کے جیرم سے کچھ آگے چھوڑا ہے. فیضی صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب وہ کل جو تھا نا جی انٹرویو جو انہوں نے دیا تھا کہ انہوں کہتے ہیں پوڈ کاسٹ میں فرما رہے تھے کہ دیکھیں کہ مطلب کہ ناکامیوں کا یا کہ جو بھی ہے کہ وہ تو بعد میں ہوں گا، میں اس پہ وہ جولائی والے پہ، لیکن وہ کہہ رہے تھے یار کہ دیکھو کہ ٹریننگ ہی نہیں سی ساڑی، مطلب ہونا کہ میں ٹکٹاں آپ دیاں گا، ہونا کہ ہم نے سیکھ لیا ہے کہ کام کس طرح کرنا ہے. پہلے نیا پاکستان کے چکر میں مطلب جو تباہی پھری، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چونکہ حقیقی آزادی لینی ہے. حقیقی آزادی لینے کے بعد جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سے اداروں میں نیب اور عدلیہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن باقی اداروں میں تو ہم نے ٹھیک بندے بنے نا. چورن بک سکتا ہے سر. یہ جو کہا نا انہوں نے کہ ٹکٹ میں خود اب تقسیم کروں گا اور میں خود دوں گا، اصل میں انہیں بھی یہ پتہ ہے کہ حکومتیں ہو گئی. رضی صاحب نے جیسے کہہ دیا کہ وہ سارا ڈیزاسٹر اس کو ہم نے بھگت لیا. اب کیا ہے کہ اب ٹکٹ کے موقع پہ تو دیہڑی لگنی ہے. اچھا، اب ٹکٹ ہی تو بکنے ہیں، جتنے بھی بکے جو ڈائی ہارڈ ہیں وہ تو خریدیں گے ہی نا، کچھ نہ کچھ تھے مول لان کے خان صاحب دا. لہٰذا وہ جو پہلے اب آپ چلے جائیں GT روڈ پہ چلے جائیں اور اس پہ دیکھیں کہ گزشتہ انتخابات میں بڑے نامور اور وہ لوگ جن کے سسرائیل میں بہت بڑے نام آتے ہیں، مولانا مودودی کا آیا تھا تو میاں طفیل محمد کا بھی آتا ہے، تو وہ لوگ جب مختلف ڈویژن کے اندر ٹکٹیں دینے گئے ہیں تو کروڑوں روپے تو اتوں بھی بنے پائے نا. اب خان صاحب کے ہاتھ میں انہوں نے دیکھے 100 روپیہ بھی مانگ لیا، وہ ہر چیز مانگے جا رہے ہیں. اور اب ان کی یہ خواہش ہے، میں جو سمجھا کہ میں آپ ٹکٹاں بن سا، یعنی کہ مجھے پتا ہوگا کہ کتنے پیسے کہاں سے ہیں کہاں سے نہیں ہے. ایک تو یہ چیز ہے، ایک تو یہ دیکھو نا ہوں براہ راست اعتبار والی گل نہیں نا رہی ہوں انہوں نے براہ راست پھڑنے نے پیسے. ایک گل دوسری بات یہ ہے بالکل جا کے جمع کرانے نہیں جمع کران لی ہو رہی ٹیمز ہیں. کوئی کہہ رہا سی مینوں کہ وہ دبئی تو ہو کے چلے گی. اچھا نہیں میں آپ سے سر واپس آ جائے گی وعدہ باپ گواہ. اچھا چلے یہ ہے وعدہ معاف گواہ ڈیڑھ گواہی ہوگی، ایسے نہیں ہے. سنا ان کے ابا جی کی بھی پراپرٹیز بڑی ہیں. نہیں ان کے ابا کی تو خیر ویسے پراپرٹیز ہیں یہ، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو پچھلی دفعہ ٹکٹس انہوں نے نہیں دیے تھے، یہ بات شکوہ خان صاحب جو ہے نا وہ صحیح کر رہے ہیں. یہ بجائے یہ ٹکٹس جنہوں نے دیے تھے وہ انہوں نے ہی وہ جہاز اڑایا تھا جس کو جہانگیر ترین کا جہاز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس دفعہ خان صاحب کو جو اصل پرابلم آئے گی نا جس وقت یہ کام شروع ہوگا، یہ جب کہہ رہے ہیں میں لانگ مارچ کی کال دوں گا، تو میں آپ سے چھوٹا سا بالکل ایک حساب کرتا ہوں. 10 بندے ایک ویگن میں آپ لے کر جائیں تو اس کا 3 دن کا خرچ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے بن جاتا ہے سر. ٹھیک ہے 3 دن کا خرچ 1 لاکھ روپے اس ویگن کے لوگوں کا بن جاتا ہے. اس میں آپ نے صرف ان کو کھانا پینا دینا ہے، رہائش نہیں دینی، اس میں ویگن کا کرایہ ڈالنا ہے، رہائش پر ٹینٹ رہنا ہے سر. ٹھیک ہے، تو یہ خرچہ اب کون کرے گا؟
کیونکہ جو ہینڈلرز ہیں ان کے وہ بقول باہر ختم ہو گئے اپیل کرتے ہیں لوگ اربوں روپیہ بھیج نہیں وہ اربوں روپیہ لوگ جو بھیجتے ہیں وہ انہوں نے اکٹھے کیے ہیں نا. جب فیکس مانگا تھا حکومت میں آنے کے بعد ایکسپیٹریٹ سے وہ آ گئے تھے. سر میری بات سنیں, میں آپ کو ایک بالکل سر میں آپ کو فرام ہارسز ماؤتھ گل سنو, میں تمہیں فرام ہارسز ماؤتھ گل کر رہا. جس بندے نے تھرو آؤٹ پیسے لائے نا, میں نام نہیں لینا وہ, وہ بندہ ویسے اتنا معروف بھی نہیں ہے لیکن وہ ایک معروف آدمی کا رشتہ دار ہے, ٹھیک ہے. تسی یقین کرو اس بندے نے مینوں باقاعدہ طور تے اے گل دسی, انہوں نے کہا بٹ صاحب جیڑا پیسہ عمران خان دی جیب ہی چلا جاتا نا, جا کے کوئی بندہ کہنا 10 کروڑ روپیہ خان صاحب دھرنے لئی رکھو, وہ خان صاحب اپنے کول رکھ لیندے نے, وہ دھرنے تے خرچ نہیں ہوندا, ٹھیک ہے. یہ پیسہ لینے والے کو عادت, بھکاری کو خرچ کرنے کی عادت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. سو خان صاحب کا جو پیسہ خرچ کرنے کا سین ہے نا وہ نہیں ہے. اتنے ہے کہ 10 کروڑ آ گیا نا, یہ تو صاحب دے پیسے نا سائڈ تے ہو گئے, ٹھیک ہے. تو وہ اگے لگنی ہیں کرسیاں گڈیاں جو بھی لگنا ہے وہ سر ہور بندے چاہیے نے. پچھلی دفعہ ریکارڈ پہ ہے نا, پچھلی جو دھرنا تھا سر یہ ڈی جی بیٹھ دے پیسے نہیں دیتے, ڈی جی پیسے نہیں دیتے یار. آج علیم خان نے تو کہہ دیا نا کہ بھائی میں آپ کے پاس نہیں آیا تھا, آپ میرے پاس آئے تھے کہ جلسے کے لیے پیسے دو, ڈونیشن مانگنے جلسے کے لیے. تو وہ تو باتیں آ رہی ہیں نا سامنے. اس میں ایک بات عمران خان صاحب کے بارے میں میرا ایک فکرہ ہے, وہ جواد فیضی نے بہت مشہور کر دیا ہوا ہے کہ لمحہ موجود میں جو یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو میں آپ کو یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ جب نو کانفیڈنس کی موو چلی تھی تو اس نے کہا تھا کہ میرے خلاف 200 ارب روپیہ باہر سے آیا ہے. میں نے اسی دن شور مچا دیا, سر بیٹھک میں بھی کہا تھا, اپنے ولاگ میں بھی کہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے باہر سے 200 ارب روپیہ منگوایا ہے. وہ کسی آف شور سے منگوایا ہو, کسی اپنے اکاؤنٹ سے منگوایا ہو, جہاں سے بھی منگوایا ہو اس نے منگوایا ہے. اور ابھی تک وہ 200 ارب سوشل میڈیا پہ خرچ نہیں ہوا, اور تو کہیں انہوں نے کیا ہی نہیں ہے. تو وہ یقیناً یہاں پہ خرچ ہوگا, اس لیے آپ فنانس کے حوالے سے بے فکر ہو جائیں. اچھا سر, لانگ مارچ اور انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں, میں بات کر سکتا ہوں؟ جی جی سر ਸਾਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਪਏ. ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧੂ ਆਏ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਵੈਗਨ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੂੰ انقلاب ਇੱਥੇ ਆ نہیں, ਗਏ. وہ ایک منٹ, انقلاب نظر نہیں آ رہا. ਨਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, انقلاب نہیں ہے, ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ. یار خدا دا خوف کھائی. میں ایک کشمیری, دو کشمیری کے درمیان بیٹھا ہے, پڑا پھنسے پیڑا پھنسیا. اچھا کشمیری بھی دو میں, بٹ کشمیری میں دو غیر کشمیریوں کے درمیان پھنسے نہیں, اور کشمیری آپ ہی باہر ہی آئے نے, کشمیر چ ہی آئے نے. نہیں ویسے کشمیر تے پنجاب دا حصہ ہی سی. نہیں پنجاب دا حصہ نہیں سی, کشمیر دے وچ تے پاکستان ہندوستان ہی پھسیا ہویا. نہیں کشمیر بھی تو ہے, وہ بھی تو پھنسیا ہوا ہے. اچھا سر, انقلاب لا رہے ہم, کال دیں گے. ایک نوٹس گیا تھا, اس کا ٹرانسکرپٹ آج الیکشن کمیشن میں گیا ہے. ایک لفظ بولے خان صاحب الیکشن کمیشن پہ آج؟ نو, آج آپ نے نوٹس نہیں کیا یہ عمران خان صاحب ایجنٹ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ایجنٹ ہے نون لیگ کا, الیکشن کمیشن کو اکھاڑا بنایا ہوا ہے. آج ایک لفظ بولے سر, ایک نوٹس کی مار ہے تحریک پوری. ابھی کسی نے نوٹس نہیں لیا. ہاں یہ بایا صاحب نہیں لیا, جویں کر کے جو کچھ ہو رہا ہے مجھے انہوں نے لینا نہیں چاہیے, بعد چ گل کر رہے انہوں نے نہیں لینا چاہیے. میں آئینی اداروں کی بات کر رہا ہوں جن کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. الیکشن کمیشن پہ ہو رہا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہو رہا ہے. آج سپریم کورٹ پہ حملہ کیا انہوں نے, آج انہوں نے کیا سوال. نہیں میں دیکھو تسی میری جڑی ہے نا دستور پسندی دے اوتے تسی حملہ کرتا ہے. میں جڑا نوٹس لین دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ وزیر اعظم کو کہ وزیر اعظم صاحب ہے ویکھو لکھ کے بھیج دو, کی کر رہے ہیں بندہ, ٹھیک ہے. نہیں یہ نوٹس وزیر اعظم کو خود لینا چاہیے. نہیں وہ سر یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے نوٹس والی مشین ٹلی نہیں ٹلی نہیں. او شہباز شریف جی وہ کھڑے پورا صبح معطل کر دیندے سی ایم دے طور تے سی پی ایم. اچھا سر گل سنو, اتحادی حکومت ڈی جی آئی ایس پی آر نے تانوں اختیار دے دیتا نا, تجویز کرتا تانوں کہ بھائی تسی ہم ادارہ حکومت کا, کسی نے کچھ آگے تسی ویکھو اب حکومت کرے جو کچھ کرنا ہے اس نے. ہمارے عمران خان کے دور میں بھی جب ہمارے اوپر ثناء اللہ نے کیا کہ جناب اگر کوئی ویڈیو کسی طرح وہ بار بار ویڈیو کی طرف لے کر جا رہے, یار وہ ویڈیو ہو رہے تسی جڑی ویڈیو دی گل کرنا چاہ رہے ہو. یار رضی صاحب, حکومت نے آپ کی خواہش پوری نہیں ہونے دینی,
انہوں نے کیا دیا ہے کہ کسی کی کوئی خراب ویڈیو نہیں آئے گی. ان کے پاس ہے. نہیں وہ کوئی اور ویڈیو ہے. تو بہرحال سر یہ انقلاب جو ہے نا نوٹسز کی مار جو ہو, مجھے بار بار وہ آج ٹی وی کا کلپ یاد آتا ہے. وہ جو میرا بھائی خراب ہو رہا ہے, میرا بھائی خراب ہو رہا ہے دھوپ میں, اب ہم انقلاب کیسے, پولیس ہمیں مار رہی تو ہم انقلاب کیسے لے کر آئیں گے. اب الیکشن کمیشن نوٹس لے گا تو انقلاب کیسے آئے گا سر, کیسے آئے گا. نور اللہ صاحب آپ یہ بتائیے مجھے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج مطلب انہوں نے ذکر کرنا بند کر دیا ہے, آج تو وہ اپنے 2 کام ہوئے ہیں. ایک کام یہ ہوا ہے کہ جو استعفے دیے گئے تھے وہ تنہا لے گئے, ٹھیک ہے جی, مطلب ایک یو ٹرن, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی 15 دن پہلے تازی تے وہ 15 دن تنہا لے رہے ہیں لیکن پورے مہینے دی لے گئے, اگلے مہینے تو نہیں لائیں گے, وہ بھی لگ جائے گا پتہ, الاؤنسز وغیرہ, ٹھیک ہے. دوسرا آج الیکشن کمیشن بھی ایسے ہی ہوا, ہاں جی لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہوا. دوسرا آج جو ایک اہم کارروائی ہوئی کہ الیکشن کمیشن میں جو اپنے منحرف اراکین کے خلاف یہ لے کے گئے ہوئے تھے اس میں یہ ٹائم مانگ رہے, اس میں ٹائم مانگ رہے, آپ پہ طریق لے کے دوڑ گئے ایک ہی بجائے. اچھا اس کی فورن فنڈنگ میں عمران خان صاحب نے کہا سکندر سلطان راجہ کے آنے کے بعد ہم نے کہا کام تیز کر دو, اس میں بھی تاریخ نہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے جو الیکشن کمیشن میں منحرف اراکین کے خلاف کیس ہے, خصوصاً قومی اسمبلی کے اراکین کے خلاف, وہ بڑا آبویس نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا ہے, وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہی نہیں ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے ڈسکوالیفیکیشن ان کی مانگی جائے, تو وہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. اب تو صرف وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنے ممبرز پہ پریشر رکھنے کے لیے اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں, اس میں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس لے رہے ہیں. اور جو تنخواہ انہوں نے لی ہے تو یہ یو ٹرن نہیں ہے, یہ تو ان کی ثابت قدمی ہے کہ انہوں نے جب پچھلی مرتبہ استعفے دیے تھے تب بھی یہی حرکت فرمائی تھی, تو اب بھی وہی کام کر رہے ہیں. وہ تو اپنی روایات پہ قائم ہے, ہاں وہ ان کی ثابت قدمی ہے. ویسے ایک بات ہے, چلو خان صاحب کو تو گزارا توشی خانے اور اس تنخواہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے نا, تو ان کو تو کم از کم یہ چاہیے تھا کہ یار شاہ محمود قریشی تو نہ لینا یار, 2 دن دی مزار دی کمائی ہے, نہیں یہ ایڈا مسئلہ ہے. تنخواہ نہیں, اصل میں تو وہ اپنی شاید نا ایم این اے شپ بھی اپنی کے ساتھ جو گھر پار کر کے قحط زدہ لوگوں سے جا کر لے کر آتے ہیں, قحط زدہ لوگوں کو سر قحط کے دوران بھی جاتے. اچھا یہ خیر پارٹی کا اگین وہ ان کی روایات ہیں. عمران خان صاحب اگر عیدی سے چندہ مانگ سکتے ہیں تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا وصول کر سکتے ہیں. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو تنخواہیں لے رہے ہیں اصل میں وہ اپنی ایم این اے شپ برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں. وہ انہوں نے دکھانے کے لیے تو استعفے دے دیے تھے. اگر واقعی وہ سیریس ہوتے استعفوں میں تو ان کے ڈپٹی اسپیکر کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ اس کو مناسب طریقے سے جو کارروائی تھی لیگل وہ پوری کر کے ان کے استعفے منظور کر کے بھیج دیتے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. تو وہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ تھی, وہ لوگوں کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہم نے استعفے دے دیے. اور جو بات بار بار آپ بھی کر چکے ہیں, سب لوگ کرتے ہیں اپنے ویلاگز میں بھی, کہ اگر وہ اس طرح سے چاہ رہے تھے تو کے پی کی اسمبلی ڈیزالو کر دیتے, وہاں سے اسمبلی ڈیزالو کر کے الیکشن اناؤنس کر دیں. پنجاب میں ان کے پاس اس سے پہلے موقع تھا کہ اسمبلی ڈیزالو کر کے یہاں پہ الیکشن اناؤنس کر دیتے, تو وہ ایسا نہیں چاہ رہے تھے. وہ تو ایک پولیٹیکل گیم کھیل رہے ہیں. اور جو ابھی بات کر رہے تھے جس طرح سے دونوں صاحبان یہاں سے کہ شاید یہ ان کے لیے کامیابی ممکن نہیں ہے, میرے خیال میں انہیں کچھ ایسی یقین دہانیاں دلائی جا رہی ہیں, اور یا کم از کم وہ کنفیوژن ضرور پیدا کی جا رہی ہے جس کنفیوژن کی وجہ سے چودھری پرویز الہی بھی مار کھا گئے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ کچھ ایسے گروپس ہیں یا سسٹم میں ان کو ایسی سپورٹ حاصل ہے عمران خان صاحب کو, وہ ہم پھر کریں گے. ہاں تو اس وجہ سے وہ مار کھاتے ہیں اور وہ اپنا اسی بیس پہ اپنا کام چلا رہے ہیں, جس طرح سے جو ان کی ڈیمانڈز بھی ہیں مختلف حوالوں سے الیکشن سمیت. پرویز الہی سے یاد آیا وہ منی پرویز الہی فواد چودھری بروکرے والا وہ کی نام تھا یار, شہباز گل, وہ اس کا کیا ہوا ہے, وہ کیا معاملہ ہے, آپ تک کیا اطلاعات ہیں؟ وہ عدالت پیش جب ہوئے ہیں, پہلے تو جب وہ ایکسیڈنٹ کے فوراً بعد کی جو تصویر ہے اس میں وہ بظاہر بڑے جنگ کے نظر آ رہے ہیں, لیکن میں دوستوں کو کہہ رہا تھا یار وہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کا جسم گرم ہوتا ہے, آپ کو گجیاں سٹاں بعد محسوس ہوندیاں نے, لیکن جب عدالت پیش ہونے آئے تو انہوں نے جسم کا ہر حصہ جو تھا وہ لپیٹا ہوا تھا,
اور عدالت پیشی کے بعد کی ان کی ایک اور تصویر آئی ہے, وہ کسی سے ملے ہیں, علی محمد خان صاحب, علی محمد خان سے, اس میں پھر وہ پرویز الہی کی طرح ٹھیک ہو چکے تھے, تو انہوں نے تو وہ بھی نہیں اس جرا دا پتہ لو یار, خدا دا واسطہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ رضی صاحب نو 3.5 سال پہلے گجیاں بجیاں سن, آج ذکر دردہ نہیں جا رہی, ٹھیک ہے, بیلٹ پہن کے وہ بیٹھتے ہیں. انہاں کولوں او جرا پوچھو کیڑا, حکیم پوچھو کیڑا انہاں دا, ٹھیک ہے. پرویز الہی صاحب جب زخمی ہوئے نا عمران شفقت صاحب, پرویز الہی صاحب تو تار القادری نے فون کیا, انہوں نے ایک دم کیتا وہ ٹھیک ہو گئے. اب علی محمد خان چونکہ ملے ہیں, وہ بھی آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ وہ بھی ایک دم کیتا ہے, تب ٹھیک ہو گئے. رضی صاحب کے اصل میں قائل نہیں ہے ایسے معاملات کے, انہوں نے باقاعدہ جرا چاہیے تھے. ان کا ایک تو کرامت اور کرامت والا. ایک بات یہ ہے کہ جو فوری طور پر جو سٹیٹمنٹ آئی تھی نا دونوں طرف سے, موٹر وے سے بھی اور جو ادھر سے آئی تھی شہباز گل صاحب کی طرف سے, وہ دونوں غلط ثابت ہوئی. پہلی بات یہ کہ شہباز گل صاحب نے کہا کہ جی قاتلانہ حملہ ہے, ایک گاڑی چیز کر رہی تھی, وہ آئی ہے, اس نے ہٹ کیا ہے, اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, اور 007 ہیں جی فلمہ والے نا, فلمہ چونکہ ہم فلمہ تو بڑے متاثر ہونے ہیں عمران سیریز سے بھی, عمران سیریز سے, یا اس طرح دی جیمز بانڈ دیاں فلمہ تو اس طرح دیاں, تو کہ جی کو وہ آئی گڈی الٹا کے تے وہ گڈی چلی گئی, ٹھیک ہے جی, لیکن وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ پولیس نے وہ بندہ حافظ آباد کا تھا, وہ گاڑی سمیت پکڑ لیا, مرید کے جو بھی جہاں پہ بھی تھا وہ پکڑ لیا. اچھا موٹر وے کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ جی کہ نہیں یہ آپ ہی الٹی گڈی اوور سپیڈنگ دے ہوئے, تو ساڈا خیال ہے ساڈے کول تو کوئی اطلاع نہیں ایکسیڈنٹ وغیرہ دی. خان صاحب نو بھی جڑی امریکی سازش لگ رہی ہے, کوئی ہے اونجدا ہی رولا تے نہیں. خان صاحب خود مان گیا نا, اب تو وہ بار بار اپنے خان صاحب کی تو شہباز گل دی بلی تے نہیں چڑھاؤ کہ مکواؤ تے کوئی نواں کام. لیکن خان صاحب نے آج کہا ہے کہ اس پر قاتلانہ حملہ ہوا جلسے کے بعد, ان دونوں وضاحتوں کے بعد جلسے میں کہا ہے انہوں نے, کیونکہ وہ مننے تیار نہیں ہے خان صاحب, نہ وہ امریکی سازش کو رد کرنے کے تیار ہیں. یعنی وہ رد کر دیتے ہیں نا خود ہی. اصل میں بات یہ ہے کہ جھوٹ جو بول لو نا سر کچھ بولے, پھر میں نے خان صاحب کی ایک اور بات ماننے کو, خان صاحب قاتلانہ حملے کے علاوہ جو آپ امریکی سازش کی بات کر رہے ہیں, وہ تو خود بار بار اس کا بتا رہے ہیں کہ امریکی سازش تو اب تازہ ترین تھی نا, جب وہ ان کو کہتے ہیں وہ 7 مارچ کو خط آیا ہے, 7 مارچ 2022 کو, لیکن اب تو وہ بار بار بتا رہے ہیں کبھی جولائی, کبھی فیبرری اور کبھی مارچ 2021 کا بتاتے ہیں اپنے دوستوں کو بھی, پھر جلسے میں بھی کہ یہ سازش بن رہی تھی. اور اس میں انہوں نے ان کو تو یہ بھی بتا دیا کہ سازش کر کون رہا تھا. اب تو وہ امریکہ کی بجائے لوکل سازش والے جو ہیں ان لوگوں کا نام بتا رہے ہیں, ہینڈلرز پر بھی آ گئے. اور ویسے جو الیکشن کے حوالے سے ہے کہ اگلے الیکشن کے لیے جس طرح وہ کوشش کر رہے ہیں یا جو ان کا شور مچانا ہے, جن سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں کافی ساری چیزیں ہیں, تو پولیٹیکل گورنمنٹ کے بجائے اس میں گنجائش. ٹھیک ہے, میں بات کیا کہ جولائی میں اگر جولائی میں سے حساب لگایا جائے اور علم الایام اور علم الاعداد اور علم الحروف کے مطابق یہ 1 مہینہ لیٹ فارغ ہوئے نے, یعنی کہ 10 مہینے ہو گئے ہیں. اچھا میں نے آپ سے نا بات کرنی ہے, واپس آ کے میں پہلے مختصر سر, مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے آج آپ لوگوں نے عمران خان کو اگنور کیا ہے جی, ان کی تقریر غور سے نہیں سنی آپ لوگوں نے. پروگرام سر انہوں نے کیا کیا کہا آج انہوں نے کہا کہ پنجاب سے ہماری حکومت لوٹوں کے ذریعے گرائی گئی. اب لوٹا کون؟ عمران خان خود. بلایا عثمان بزدار کو کہ پرویز ریزائن کرے. اچھا وہ ریزائن آیا, ریزائن وزیر اعظم کے نام آیا جو کہ نہیں ہوتا وزیر اعظم کے نام. پھر بلایا گورنر کو کہ ریزائن منظور کرو. گورنر نے کہا کہ جی نہیں ریزائن میں منظور نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو اپنا مجھے لکھا ہی نہیں گیا, نہیں منظور کرو. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب اتنی بڑی جس طرح امریکی سازش, اب وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پنجاب میں میری حکومت گرائی گئی. گرائی نہیں گئی, آپ نے خود ریزائن کروایا اپنے سی ایم کو. جی ہاں ریزائن ظاہر کروا کے پھر اگلا اپنا امیدوار نامزد کیا آپ نے. اچھا سر جی, گورنمنٹ نے نا یہ بیرونی سازش جو ہے, مداخلت سازش جو بھی ہے, اس کی انکوائری کا فیصلہ کیا کمیشن. تو عمران خان صاحب نے تو 2 ٹوک کہہ دیا کہ ہم کمیشن کو نہیں مانتے انٹل انلیس وہ فواد چوہدری صاحب نے کہا تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور 2 سینئر جج سربراہی میں ہو. تو مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے, کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو اتنی محنت سے یہ سازش تیار کی ہے اور فروخت کی ہے,
वारंटी के साथ लोग वो लेके वापस उनके पास आ जाएंगे जनाब अपनी साजिश वापस ले लें। कोई साजिश वाजिश नहीं हुई, वो तो ऑब्वियस बिल्कुल ऑब्वियस है। खान साहब का जो फ़ैन फॉलोइंग है, जो उनके डाई हार्ड सपोर्टर हैं, मैं असल में इस काफ़ी से डरता हूँ। अच्छा, डरना ही चाहिए। हाँ, इमरान से तो मेरे भाई इमरान खान साहब दो चीज़ें नहीं मानेंगे। दो चीज़ें नहीं मानेंगे। एक तो ये कि अदलिया की तरफ से आने वाला कोई भी फैसला जो उनके हक़ में ना हो वो नहीं मानेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो आइंदा इंतखाबात का नतीजा भी नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो फिर गलत मुक कह रहे हैं ना, नतीजे का तो कह रहे हैं। अब मुझे ये लग रहा है कि उमर अता बंदयाल साहब, हाँ, उनकी आ गई हुई है। आ गई हुई। हाँ, मतलब मैं माजरत के साथ, इमरान खान साहब उनकी सरबराही इलेक्शन जो अपना कमीशन मांग रहे हैं, जुडिशल कमीशन, जैसे ही जुडिशल कमीशन अगर बन गया, शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि चिट्ठी लिख दे वज़ीर आज़म साहब, इलेक्शन कमीशन बन अपना जुडिशल कमीशन बन गया तो इमरान खान साहब का हमला उसी तरह उन पर होगा जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर है, उसी तरह उनको अटैक करेंगे ना इमरान खान साहब। और इलेक्शन वाली बात वो अभी से कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी मैं 2/3 से पहले तो इलेक्शन मानूंगा ही नहीं। लेकिन दूसरी बात ये है कि इस वक्त लम्हा मौजूद में जो सहर बंदयाल हैं, जो साहबजादी हैं उनकी, उसके बारे में जो बकवासियात पीटीआई का सोशल मीडिया कर रहा है, मतलब वो पढ़ी नहीं जाती, ठीक है, ना देखी जाती है, जो कुछ वो कर रहे हैं, उसके बाद तो बंदयाल साहब को बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। मैं उनका तजिया कर रहा हूँ, मैंने रिपोर्टिंग की हुई है जब वो लाहौर में एक नामवर वकील होते थे उस वक्त की, वो उन्हें नहीं मानना चाहिए। वो मोहतात आदमी, उनकी जो तबीयत का खासा है वो नहीं करेंगे, ठीक है। और लेकिन ये है कि ये प्रेशर बनाया भी इसीलिए जा रहा है, मतलब साहबजादी जो होती है वो किसी की भी, मतलब वो नाजुक हिस्स होती है किसी भी मर्द की, ठीक है, ये प्रेशर बनाया ही इसलिए जा रहा है कि वो डर जाएं। और इमरान खान का ये ख्याल है, बल्कि उनका ईमान है कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए इज़्ज़त उछाल के किसी भी शरीफ आदमी को किसी भी काम पे मजबूर कर सकते हैं। ये मैं आपको एक्चुअल माइंड रीडिंग बता रहा हूँ, ये बाकायदा इसके ऊपर वो ईमान रखते हैं और उन्होंने ये करना है, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल बंदयाल साहब ये मानेंगे कि अपनी सरबराही में वो करें। वैसे खान साहब आज खुद अदालत क्यों नहीं जाते, क्या प्रॉब्लम है? वो अगर नोटिस ही लेना है चीफ जस्टिस साहब ने, वजाहत भाई, तो खुद चले जाए ना, कह लो जी ये साजिश है। वो फानी इंसान थोड़ी हैं कि मियां नवाज शरीफ की तरह पसीने इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, बेंचों पे बैठे हैं धूप में, अदालतों में जा रहे हैं, और फिर जो है ना या बेनज़ीर भुट्टो की तरह अपने छोटे छोटे बच्चों को उंगली लगा के साथ ले जा रही है, और थक के रास्ते में, जेल के रास्ते में थक के एक जगह मुंडेर पे बैठ गई हैं। तो इमरान खान साहब तो महात्मा देवता हैं, हाँ जी, हनुमान है। एक बात मैं आपसे अर्ज किए दूँ, लंबी बात किए बगैर जी, देखिए सियासत में कामयाबी से ज़्यादा नाकामी संभालना मुश्किल होता है, और इमरान खान साहब को इस वक्त सियासी तौर पे एक नाकामी हुई है 9 अप्रैल को, जिससे वो जहाँ तक घसीट सकते थे उन्होंने घसीटा, लेकिन 10 को 9 अप्रैल की रात 9 और 10 चढ़ गया था, 9 को वो डायरी पकड़ के निकल गए थे, ठीक है, 9 भी काफ़ी होते हैं। तो मैं ये आपसे अर्ज़ करूं कि इस चक्कर में, इस आप यूँ कह लीजिए घर बड़ाहट में, चूँकि उन्हें आदत नहीं है, उन्हें आदत है मुजीबुर रहमान, हमीद गुल, शुजा पाशा, ज़हीरुल इस्लाम फारूकी, और जिनको मिस कर रहे हैं आजकल, जिनके साथ सर्दियां गुजारना चाहते हैं, जिनका बच्चा है उनके आगे ले जाए। उन कहते हैं कि बेफैज होते ही धड़ाम से गिर गया। हाँ, मरियम अटक में कह रही थी। हाँ, तो मेरे भाई फैज कोई वो मुकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, सुएदार से निकले, सुएदार से निकले तो सुएदार चले। ये सुएदार जाने वालों में से नहीं है, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। सुएदार नहीं है, सूबेदार, गोली डंडा करके सुबेदार बुझाना है, ऐसे ना करो। अच्छा, मुझे बात माजरत के साथ खान साहब समझ रहे थे गंज बख्शे फैज आलम टाइप है बंदा कोई। अच्छा सैयद, मैं अपने जुमला मुकम्मल कर लूं। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि खान साहब इस वक्त, मैं अगर उनका को खैर खा हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक एक करके अपने सियासी रास्ते बंद कर रही हैं जी। अच्छा सियासतदान उन इदारों और उन रास्तों और उन सियासी कुव्वतों के साथ
विंडो खुली रखता है, भले दरवाज़ा बंद कर दे, विंडो खुली रखता है। जी सियासतदानों के साथ तो उन्होंने पहले रोज़ से जो है वो खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद किए रखे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात करें या चीफ जस्टिस के बारे में बात करें। हाँ, विंडो तो है, मेरा ख्याल है वो एक फराह खान की तस्वीर थी, इनके किचन में पीछे विंडो थी। वो बंद कर दो। फैजी साहब बस कर दो, खुदा दे बंदे। सर फैजी साहब किराया खर्च के पेट्रोल खर्च के लाहौर आए ने जुगता कराने। जुगता नहीं, असी जेडे न्याजमंद बैठे हैं साढ़े ते जुगता कर लो, मतलब कुछ जरूरी है भी फरा बीबी ते करनी है। खिड़की की बात हुई है ना। चलो एक खिड़की मगर खुली है। लेकिन उस गली के लोग अभी नहीं सोए, वो सोशल मीडिया पे मसरूफ है। तो मेरी राय में खान साहब जो है वो अपना सियासी मुस्तकबिल तारीख कर रहे हैं। इस मुल्क की एक हिस्ट्री है, ये ठीक है कि उन पे बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है, उन पे बड़ी बहुत लंबा क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी उन पे लगा है जी। लेकिन सियासत बड़ी जालिम चीज़ होती है और नागुज़ीर कोई नहीं होता। नहीं होता सियासत के नहीं, प्रोजेक्ट इमरान खान इज फ्लॉप्ड, यू वांट टू से दिस? लगते ही रहे। तो मैंने तो जो है वो जो आज कॉलम लिखा है जो सुबह छपेगा, उसका टाइटल ये है कि प्रोजेक्ट इमरान खान पड़ा कितने में। हाँ अच्छा, ठीक जो है। नाकाम तो वो हुआ है, उसकी कीमत क्या पड़ी है कौम को देनी हाँ, वो। बिल्कुल। और मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि मैं इस प्रोजेक्ट को 3.5 साल में नहीं गिनता। मैं इसे 30 अक्टूबर 2011 से लेके 10 अप्रैल 2022 तक गिनता हूँ। ये 11 बरस है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक सर कॉलम उर्दू में है सर, उर्दू है बोलना। सिंधी में है, सिंधी में है। मुझे समझ आ साईं जाएगा। सिंधी में है। अच्छा, उसमें जैसे वजाहत साहब फरमा रहे हैं, एक तो इसको 11 से पीछे भी ले जाया जा सकता है, मेहनत बहुत पहले से हो रही थी। और जो कह रहे हैं कि कितने में पड़ा, तो वो चूँकि कौम को पड़ा है तो कौम को तो पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं चीज़ें, इसलिए वो जिन्हें पढ़ना चाहिए था उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा उन्हें इसलिए पढ़ा है। अगर उन्हें पढ़ा ना होता तो उन्हें लाहौर आके कुछ लोगों से वो वाली बातें ना कहना पड़ती जो उन्होंने कही। उन्हें भी पढ़ा है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि उन्हें नहीं, जिन्हें पढ़ना चाहिए था उन्हें नहीं पढ़ा और कौम को एक मरतबा फिर पढ़ा है। और उसकी एक छोटी सी जो मुझे वजह समझ आती है कि अगर शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी, ये हमने फिर बात कर ली। एक मिनट सर, अगर ऐसे लोग अभी भी उनके साथ हैं तो इसका मतलब है उन्हें बड़ा हौसला है और उन्हें उम्मीद है। उन्होंने कोई ऑप्शन की है, शेख रशीद गुल की ऑप्शन है। एक सवाल है फिर शाह महमूद गुल का ऑप्शन। अच्छा, मेरे ख्याल में वो जो है कि अगर उनके दरवाजे बंद होना या उनकी सियासत नहीं, खत्म इस हो पर जाना, बात ऐसा करेंगे ना, मुमकिन मैंने है। अच्छा, बार बार कह रहा हूं, इस पर फिर बात करेंगे। यार इमरान साहब, मैं दूसरे शहरों में आया, मैंने कोई गल्लां दस दियो। जी सर। मुजाहिद साहब, मैं जब आया तो मैं उससे पहले भी सुन के आया कि कोट लखपत खादमे पाकिस्तान भी, छोटे खादमे आला भी, वो सारे उधर जा रहे ने, सफाइयां करा रहे ने। वो की कहानी है, चक्कर क्या है यार? नहीं, मैंने तो मच जेल दी जी तला। वैसे मुझे पता, मुझे भी यही चला था इधर क्यों वो तो उन्होंने कहा कि मच जेल में होंगे और शाहजेन बुख्ती को इलाका दिया जाएगा। नहीं राहदारी नहीं सर, राहदारी नहीं सर। कुछ दिनों के मेहमान भी कोई हो सकता है। सफाई जो है वो मेहमान के लिए हो सकती है। मियां नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है, फौरन शायद बाहर ना आ सके, उन्होंने सरेंडर करना है, सब केस चलना है, 2-4 दिन तो उनको जाना होगा। इमरान खान के लिए वो सफाई नहीं करवाएंगे सर। ये जो कैंप जेल का नाला है ना, कैंप जेल का नाला है ना सर, इसको ब्लॉक करवा देंगे, इधर रखो सर। ये इमरान खान के लिए नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर, जैसे सर 2-4 ऑप्शंस पर वो गौर कर रहे हैं। एक ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की सज़ा पार्लियामेंट के जरिए खत्म करवा दी जाए, वो हो सकती है, लेकिन उससे पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। ठीक है। दूसरा ये है कि मियां साहब आए, सरेंडर करें, सरेंडर करने के बाद कुछ दिन रहे और उसके बाद फौरन जमानत हो जाए और बाहर आ जाए। नहीं, वो आए तो देखें, बात ये है, लेकिन अभी फौरन आ नहीं रहे, फौरन नहीं आ रहे वो। उसके लिए तो सर एक मिनट, अगर वो आए तो उनके लिए हॉस्पिटल का भी ऑप्शन है। हाँ, सर कई ऑप्शन हैं। उसको भी करार दिया। नहीं सुमरा साहब, आज मैं और आप इमरान खान की तकरीर कल्ले बैठ के सुन रहे थे। उन्होंने क्या, मुझे ऐसे ही उन्होंने क्या ये कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, कोई ऐसी बात कही है उन्होंने? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा शहबाज गिल की बात कि उन पर हमला हुआ है कातलाना, अगर मेरे
کارکنوں کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تو رانا ثناءاللہ جو 18 لوگوں کا قاتل ہے اور پھر یہ 3 اسٹوجز اپنی گرفتاری کی بات نہیں کی. وہ تو پھر عابد شیر علی نے کہا تھا نا. 3.5 سال میں جو ان کا مقدمہ چلا نہیں یہ وہ عابد شیر علی والا الزام دہرا رہے ہیں نا. وہ عابد شیر علی کے والد صاحب جو میاں شیر علی انہوں نے بھی تو بہت نہ کر رہے ہیں. میں ان کی ساری بات سے اختلاف کرتا ہوں سمرو صاحب کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اس دفعہ جیل جانے کے لیے پاکستان نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اور ان کی سزا بھی اس طرح سے ختم نہیں ہوگی جو یہ بتا رہے ہیں. یہ سازشی تھیوری ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ختم کرا لے. وہ میاں نواز شریف ہے سر, اس کو پتہ ہے کہ مجھے اس کی کتنی قیمت ادا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ واپس آئیں گے, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ وہ ایک جو سب سے اہم چیز چل رہی ہے سپریم کورٹ میں جو ایس این بھون صاحب نے کی ہوئی ہے 62F1 والی, ٹھیک ہے نا, اس کا وہ انتظار پولیٹیکلی اس کا انتظار کر رہے ہیں. باقی یہ کیسز جو ہے نا سر, یہ والے ان میں تو اتنے سارے ایویڈنسز ہیں میاں صاحب کے حق میں اور جنہوں نے قائم کیے ہیں ان کے خلاف, یعنی نیب کے حوالے سے, تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں. وہ تو پہلے ہاتھ تھا جن کا. کوٹ لکھپت سر آپ وہاں پہ رہ کے آئے ہیں, دیکھیں ہاں دونوں پہ اتر رہے ہیں نا سر. علیم, ہاں دیکھیں نا, آپ نے نوٹ نہیں کیا علیم خان صاحب بھی کوٹ لکھپت جیل رہ کے آئے تھے. اس دفعہ حمزہ صاحب کے ساتھ وہ بھی تھے, یہاں پر گئے تھے وزٹ کرنے کے لیے. جب آپ کس جگہ پہ رہ کے آتے ہیں نا تو وہاں پر جیل جے کسی نے کٹی ہے تو انہوں سمجھ آنی چاہیے کہ جیل دی یاری جڑی ہوندی ہے نا وہ بڑی ہور طرح دی ہوندی ہے. اس میں آپ کو ایک کوئی ہمدردی کی نگاہ بھی جو ہوتی ہے نا وہ بہت میٹر کر رہی ہوتی ہے. تو آپ وہاں پر جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے آتے ہیں کہ یار اس کو یہ کر دو, کوئی احسان ہوندے لوگوں نے کیتے. اور جی حمزہ نے, شہباز صاحب نے, مریم نے, نواز شریف نے اور رانے ثنا نے جیل کٹی ہے نا. شاہد رفیق نے عیاشی دی جیل کٹی سر نے. جھوٹ نہیں بولنا سر, میں نہیں بولنا, تسی کہی جو میں نہیں مانتا, ٹھیک ہے. وہ بات ہو رہا ہے. یہ جو 5-6 لوگ میں نے بتائے ہیں نا, انہوں نے جو جیل کاٹی ہے نا سر, اس میں پھر وہ لوگوں کو تھوڑا سا ریٹرن بھی کرنا ہوتا ہے نا. انہوں نے یہ بھی ٹائم بڑھ جاتی کہ وزیر اعلیٰ آیا تو میں نے ملیا سر. ایک سوال کرا مارو گے نہیں مارا, میں پوچھ رہا میرے نال اختلاف کی کیتا انہوں نے, میں بھی تو ہی گلاں کیتیاں سی. جھوٹ بولنا, رولا پا کے سمجھدا ہے نا, رولا پا کے نہیں صحیح ثابت ہو سکتا. تو کیا جی میاں صاحب واپس آ رہے ہیں, ان کے لیے صفائی ہو رہی ہے, میں اے دس رہا میاں نہیں آ رہے واپس, اور میاں جدو آئے گا لگ پتا جائے گا. ایک میں کریکٹ کروا دوں, وہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں ان کو جو پروکلیم افینڈر ڈکلیئر کیا ہے وہ پنجاب حکومت کی ریکویسٹ پہ کیا ہے. پنجاب حکومت نے کہا کہ جناب انہوں نے جو اپنی میڈیکل رپورٹس بھیجی ہے اس پہ ہم مطمئن نہیں ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں. یہ انہوں نے عدالت کو کہا, عدالت نے کہا جی وہ واپس آئیں, ٹھیک ہے. اور اب جب پنجاب حکومت کہے گی کہ نہیں جناب اسی وہ جھوٹ بول گئے, اساں کمزوری دی وجہ نال جھوٹ نکل گیا سی, اصل چ گل یہ ہے کہ میاں صاحب جو تھے وہ تھے. ہاں مجھے یار آپ دونوں بھائیوں سے, رضوی صاحب سے اور آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جو آپ پہ کیس بنے تھے انہوں دا کی بنے ہیں اور وہ ان کا کیا بنا ہے؟ وہ جس طرح میں اور آپ سینئر صحافی ہو گئے ہیں, وہ بڑے سینئر مقدمے ہو گئے ہیں. مقدمے لائیو ہیں ابھی, لائیو ہیں. نہیں تو اس کر سکتی ہے نون لیگ ہمیں, وہ کسی دن وہ نون لیگ کے کام آئیں گے. ان کو سب لائیو ہیں کہ کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا رہا. جیسے پیکا آرڈیننس جو ہے نون لیگ نے بنایا تھا, عمران خان کے کام آیا, اسی طرح عمران خان کے بنائے ہوئے مقدمے نون لیگ کو کام آئے گے. نون لیگ نے تم نہ سر نہیں اے نہیں ہوئے گا, نہیں یہ نہیں ہو سکتا. وہ جی حالے بھی انج ہونا ہے تو جاؤ پھر یار کرو کری کرو کری جاؤ تھوڑے خیال سے کوٹ لکھپت جیل 5.5 صاف کرو ہی چک کے لے کے جانے. تو پہلی نشست کو یہیں پہ روکتے ہیں, بلکہ وقفہ لیتے ہیں, اور دوسری نشست میں ہم نے جو گفتگو کرنی ہے وہ ہے کہ عمران خان صاحب, وہی جو نور اللہ صاحب بات کر رہے تھے, میں نے بڑی رضی صاحب بھی کر رہے تھے, وہ روک کے رکھی ہوئی تھی کہ وہ اگلی نشست میں کریں گے, کہ یہ جو فوج کے خلاف اس وقت پاکستان کے اندر ایک ماحول بنایا جا رہا ہے اور پھر وہ جو باتیں ہو رہی کھل کھل کے, اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ کہیں اندر پہ کوئی تقسیم وغیرہ تو نہیں؟ اگر ہے تو یہ کتنی خطرناک ہے؟ اور بھی 1-2 موضوع ہیں, ان پر بات کرتے ہیں. ابھی فی الوقت آپ یہ پہلی نشست دیکھیے.
عمران خان صاحب نے ایک گفتگو فرمائی وہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر, اور اس میں انہوں نے جنرل فیض صاحب کا بڑا خصوصی ذکر کیا. اس سے پہلے ایک واقعہ سیالکوٹ میں ہوتا ہے اور ایک صاحب ہیں وہ فوجی جوانوں سے الجھتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتا ہے, اسی طرح ہے نا سر؟ اچھا, پھر اس کے بعد ہمیں وہی جو نور اللہ صاحب پچھلی نشست میں گفتگو کر رہے تھے, جس طرف اشارہ کر رہے تھے, اور رضی دادا صاحب بھی جو بات کرنا چاہ رہے تھے, میں نے جڑی بڑی مشکل ڈکیا ہوئے اگلی باری کی کریں گے یعنی. تو وہ جناب علی وہ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب لمبی چھوڑ رہے ہیں, میں فوج کا تو یہ ہے, میں صلح تو ہو جاتی یہ ہے وہ, لیکن اینڈ پہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں. مطلب آپ جو ساری عمر جس در کے گدا رہے تسی انہوں نے خلاف ہو جاؤ گے, مطلب یہ تھوڑی سی عجیب بات لگتی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب, میں اور جاؤں در سے تیرے بن صدا کی, آئے ہیں جی. تو یہ سارے جو شکوک و شبہات ہیں, اور پھر ایکس سروس مین ہمارے جو حضرات ہیں وہ بیٹھ کے اپنی جو ایک, ہم نے تو بچپن سے سنا ہوا کہ فوج اور DGISPR نے وہ کہا کہ جی کہ وہ جس طرف آرمی چیف دیکھتا ہے اس طرف 7 لاکھ فوج دیکھتی ہے. وہ ہوندے نا کئی نک کھرکن لگ پیندے نے وچ, وہ خصوصاً یہ جو رشین ہے نا سولجرز, ان کی تصویریں اس طرح کی آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ سارے بڑے ٹینشن کھلوتے ہیں, ایک بندے نے منہ اڈیا ہوا ہے کر کے, تو وکھرا ہی نظر آ رہا ہے وچوں. سر یہ آپ کو لگتا ہے کہ جو کوئی مسائل ہیں اس طرح کے؟ شیخ رشید والے معاملے میں 2 جملے سر. نہیں کیا سر تسی لاہور ہی ہو نا سر؟ جی میں لاہور میں. سر تسی دیکھیا ہونے 2 بندے دی لڑائی ہو رہی تھی, جب کھڑو کے کہہ رہا ہوں تو انہوں مار سکنا ہے, مار کے دکھا, تو انہوں مار کے دکھا, مار. سر شیخ صاحب یہی کر رہے ہیں سر. ٹھیک ہے, اب وہ تو خیر کسی بھی کھیڑ سکتے ہیں, لیکن بہرحال پھر بھی ایک جو بڑا میسج اس طرح کا آ رہا ہے یا جا رہا ہے کہ PTI کو کچھ نہیں کہا جا رہا, شاید اس کے پیچھے کچھ اندر سے کچھ قوتیں کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے کوئی معاملات ہو سکتے ہیں کہ یہ ہمارا صرف وہم ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس سوال پہ آؤں, ذرا شیخ رشید والی بات کر لی جائے. کرنی چاہیے, ضروری. میرا یہ خیال ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلا دوں. اصغر خان صاحب نے پہلی دفعہ بھٹو صاحب کے ضمن میں پھانسی کا لفظ استعمال کیا تھا جی, اور عدنان مندریس جو ترکی کے رہنما تھے انہیں پھانسی, مندریس, تو ان کو پھانسی دی جا چکی تھی. تو نواب زادہ نصر اللہ جو کہ بڑے تحمل مزاج والے سیاستدان تھے, انہوں نے کہا تھا خان صاحب اصغر خان سے, یہ پھانسیوں کی بات اس ملک میں نہ کیجیے, یہ جمہوری ملک ہے, یہاں ابھی تک پھانسیاں دینے کا رواج نہیں ہے, اگر ایک پھانسی ہو گئی تو پھر یہ رکے گا نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر بہاولپور بھی ہوا, اور اس کے بعد پھر لیاقت باغ پنڈی بھی ہوا. اور پوچھنا چاہیے محترم شیخ رشید صاحب سے کہ دستور کے ہوتے ہوئے, جی, جمہوریت کے ہوتے ہوئے, اور شہری آزادیوں کی ضمانت کے ہوتے ہوئے, اور عدالتوں کی موجودگی میں آپ خانہ جنگی کے 2 فریق ہوتے ہیں. جی, خانہ جنگی یا رقبہ حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے یا حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے کی جاتی ہے. تو یہ متحارب گروپوں کے درمیان ہوتی ہے. تو کون سی خانہ جنگی؟ شیخ صاحب نے کہیں سے نام سن لیا ہے. شیخ صاحب کا یہ خیال ہے کہ خانہ جنگی میں کوئی خانگی ٹائپ کوئی چیز ہوتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. جو کہ ان کا ہے کوئی نہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ باقیوں کا بھی انہی کی طرح خانہ خراب لگتا ہے کہ جیل سسرال ہوتی ہے. تو خیر جب وہ جیل میں تھے اور اس کی قصے جو ہے وہ سب کے علم میں ہے, حالانکہ ان کا کبھی کوئی سسرال رہا ہی نہیں. اچھا, تو ایک تو شیخ صاحب جو ہے وہ نہایت غیر ذمہ دار انسان ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھائی سمرو کہہ رہے تھے وہ عمران فکرہ لے لیں ذمہ داری کے اوپر, اتنے کہ وہ ذمہ دار انسان ہے کہ اس 22 کروڑ کے معاشرے نے ایک خاتون کی ذمہ داری نہیں ڈالی اس کے اوپر. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ غیر ذمہ دار انسان ہے, اور وہ اپنی اس طرح کے رویے سے عمران خان صاحب کی سیاست کو اور ان کی پارٹی کی سیاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جی, نہیں, ان کا حال بھی وہی ہے کہ زوجیت میں کوئی اور نام لکھا ہو. کمنگ بیک, جی, میری یہ رائے ہے کہ ہاں فارملی بھلے خلیج نہیں ہو,
لیکن نیریٹو کی بہت بڑی گلف جو ہے وہ آرمڈ فورسز میں اس لیے موجود ہے کہ عمران خان کی ذات نہیں، عمران خان کے نیریٹو کو 60 سال پالا ہے اسٹیبلشمنٹ نے. ٹھیک ہے. جو کچھ عمران خان صاحب کہتے ہیں سیاستدان چور ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں ایک مسیحا چاہیے، اور یہ کہ نہ وہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، نہ وہ وفاق کی نزاکتوں کو سمجھتے ہیں، یہ سب باتیں یہ 60 سال میں ہماری 3 سکسیسو جنریشنز کو سکھائی گئی ہیں. اور ایک ٹروٹسکی نے کہیں لکھا تھا کہ چونکہ ٹروٹسکی جو ہے نا وہ فرسٹ آرمی چیف تھا لینن کا بیلشوک ریولوشن کے بعد. اس نے کہا تھا کہ کوئی فوج جو ہے وہ جس معاشرے سے آتی ہے اس معاشرے سے بہتر نہیں ہو سکتی. یہ تو ایک بات ہو گئی. اب دوسری بات میں آپ کو یاد دلا دوں، خلا سے تو وہ آ نہیں سکتی، خلا سے تو نہیں آتی نا، معاشرہ جو ہوتا ہے اسی کا عکس ہوتی ہے. دوسری بات کہی تھی نوابزادہ شیر علی خان پٹودی نے، کیونکہ وہ بالکل ابتدائی آرکیٹیکٹس میں سے ایک تھے پاکستان آرمی کے، جو ہوتے نہیں ایس او پیز، جی، پالیسیز، فنڈامنٹلز. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی فوج کا مؤثر ہونا اس کے انویزیبل ہونے میں ہے. اس کا یہ تاثر قائم رہنا چاہیے کہ یہ کہیں موجود ہے اینڈ اٹ کین ڈو. اس کو جو ذمہ داری دی جائے گی یہ وہ کرے گی. جتنا یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرے گی اس کا وہ جو جادوئی تاثر ہے، ما فوق الفطرت اس کے بارے میں جو آراء ہیں وہ ختم ہوتی چلی جائیں گی. وہ انگریزی والے کہتے ہیں نا فیملیرٹی بریڈس کنٹمپٹ، کیونکہ جب بار بار آمنے سامنے آئیں گے تو بہت کچھ جو ہے وہ کھل جاتا ہے کہ بھی ساڑھے رہ گئی. ہاں، اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کے جو یہ والا کاڈر ہے جو 80s میں لیٹ 80s میں جو بھرتی ہوا کمیشن انہوں نے لیے ہیں، جی، ان میں سے بیشتر جو ہے وہ یہ لینڈڈ ایرسٹوکریسی نہیں ہے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو وردی اور خوبصورت شیولری کے لیے فوج میں جاتے تھے. یہ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے اربن سیمی اربن لوگوں کی ان میں بڑی تعداد ہے. جی، جس کا مطلب ہے مذہبی رجحانات بھی موجود ہیں. جی، جس کا مطلب یہ کہ افغان جہاد بھی امبائب کیا ہے. جی، جس کا مطلب یہ ہے کہ پروکسی وارفیئر کا ایسے پالیسی انسٹرومنٹ ہونا بھی امبائب کیا ہے. جس کا مطلب ہے مغرب دشمنی بھی امبائب کی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 71 والا ایک ہے نا کہ بھئی ہم نے تلخی جو ہے وہ بھی امبائب کی ہے. عمران خان صاحب جو کہ ایک پاپولسٹ لیڈر ہیں، ان کا نیریٹو جو ہے وہ ڈو ٹیل کرتا ہے اس بہت بڑے ذہن کے ساتھ. ٹھیک بات ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے. اس لیے اور اسی وجہ سے میں بار بار ایک بات عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کنگز پارٹی چاہیے. یہ ان کا یہ دستوری بات نہیں ہے، یہ گراؤنڈ کی بات ہے. یہ گراؤنڈ کی بات ہے کہ ان کو جو بھی پاکستان میں اختیار کا، وسائل کا اور فیصلہ سازی کی جو ایکویشن بنی ہے، دے نیڈ اے اسٹرانگ پولیٹیکل پینیٹریشن، اور وہ بنی بنائی موجود ہے تحریک انصاف کی صورت میں. اس کے سربراہی پہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہوں یا انہی کی طرح کا کوئی دوسرا ہو. سو اس لیے جب یہ باتیں کی جا رہی ہیں اس میں وزن ہے. میں نے پچھلا جو سیگمنٹ ہم نے کل کیا تھا اس میں آپ کو ایک اشارہ بھی دیا تھا مئی کے مہینے کے حوالے سے، اور میں نے کہیں اور جگہ پہ یہ بھی کہا تھا کہ مئی کے مہینے میں تو دیواروں سے بھی آنچ آتی ہے. جی، بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ابھی چیزیں جو ہے وہ سیٹل نہیں ہیں. لیکن یہ میں آپ سے عرض کیے دوں کہ وہ جو یہ کہا جا رہا تھا نا کہ جس طرف بڑا صاحب دیکھتا ہے اسی طرف سب دیکھتے ہیں. ایک تو بڑے صاحب کا لاہور آ کے حاضر سروس اور ویٹرن دونوں سے جو خطاب کرنا تھا وہ دراصل بیان صفائی تھا. جی، اٹ واز این ایفرٹ ٹو ون بیک دا لائلٹی، ٹو کنونس ون. جی، اور جو دوسری بات میں آپ سے اس میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سے اذہان جنہیں یہ کام دیا گیا تھا کہ آپ نے عمران خان صاحب کو بلڈ کرنا ہے،
عمران خان صاحب کو ایک دیوتا بنانا ہے، وہ خود اس کیرزما کا شکار ہو گئے ہیں، اس دیوتا کے اسیر ہو گئے، ایگزیکٹلی وہی صورت ہے، بلکہ وہ دیوداس ہو گئے. یہ ایگزیکٹلی وہی صورت ہے جو 2002 اور 2003 میں ہوئی تھی کہ جنہیں طالبان کو ہینڈل کرنے پہ لگایا تھا وہ طالبان ہو گئے، انہیں کی محبت کے اسیر ہو گئے. اور پھر آپ کو یاد ہے کہ اس کے بعد کیا کچھ کرنا پڑا، بڑا کچھ ہوا، بڑا غامدی صاحب کے لیکچر دلوانے پڑے، غامدی صاحب کے لیکچر دلوانے پڑے، اور غامدی صاحب کو بہت پسند نہیں کیا جاتا تھا، کیا جاتا بھی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ مجبوری تھی، وہ مجبوری تھی. تقی عثمانی صاحب کو سے جو بیان دلوایا گیا ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے پیچھے 4 مسلح لوگ، جن میں سے کم 3 وردی میں تھے، مسلح تھے وہ، اور انہوں نے اپنی بندوقیں چھپائی نہیں ہوئی تھیں اور وہ بیان پڑھ رہے تھے کہ نفرتیں نہ پھیلائی جائیں. اچھا، تقی عثمانی صاحب اس وقت جو ہے وہ ان آفیشلی پاکستان کے آپ جو سمجھیے کہ شیخ الاسلام ہے، مفتی اعظم ہے. یہ نہ یہ درجہ مفتی منیب کو حاصل ہے، نہ طاہر اشرفی کو، نہ طارق جمیل کو. اللہ رحم کرے. نہیں، طاہر اشرفی تو ویسے ہی مفتی ہے نا، وہ تو مفتی ہے. مفت اگر ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. اچھا تو لیکن وہ میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ بہت ٹیلنگ تھا. یہ باتیں جو ہے یہ بعد میں جا کے پتہ چلتی ہے کہ ان کی سمبولک اہمیت کیا تھی. تقی عثمانی صاحب کھڑے ہو کے مائک پہ آ کے، کراؤڈ بالکل نہیں دکھایا جا رہا ہے، لیکن 4 مسلح لوگ جن کے ہاتھوں میں آٹومیٹک گنز ہیں، ویپنز ہیں، وہ ان کے 4 ارد گرد کھڑے ہیں، محافظوں کی موجودگی میں وہ یہ بیان پڑھ رہے ہیں کہ پاکستان میں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ نہ کیا جائے. یہ بہت ٹیلنگ فوٹوگراف تھی اور ویڈیو تھی اور خبر تھی. ٹھیک ہے، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ہاں بیانیے کا اختلاف پیدا ہو چکا ہے. یہ جو عمران خان صاحب اس قدر یعنی اس کے ساتھ توانائی کے ساتھ پھدک رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ عوام فیصلہ کریں گے، اگر عوام نے جلسوں میں فیصلے کرنے تو الیکشن کیوں کروائی جائے. جی وہ ہے، لیکن شارٹ ٹرم میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا مفاد یہ ہے کہ جو کچھ اب تک کی صورتحال آئی ہے اس کو منطقی انجام تک لے جایا جائے، یعنی اگلے شفاف انتخابات تک. یہ تو ہے شارٹ ٹرم. لانگ ٹرم میں آئی ٹیل یو کہ اٹ از اے لانگ اسٹرگل. دیر از نو شارٹ کٹ ٹو اسٹیبل ڈیموکریسی. جی دیر از نو شارٹ کٹ ٹو اسٹیبل ڈیموکریسی. ابھی یہ کئی برس یہ اختلاف اور کشمکش جو ہے وہ چلے گی. لیٹس ہوپ دیٹ سینٹی ول پریویل and that we as a decent nation will be able to overcome this crisis in an amicable way. یہ جو نیریٹو کے اختلافات ہوتے ہیں یہ بھٹو صاحب نے اور جماعت اسلامی نے جو شروع کیے تھے نا وہ 20 سال لے گئے تھے. ظاہر ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے. بلکہ شاید ابھی بھی اس کے کچھ اثرات ہیں، کچھ ریزیڈول ہیں، لیکن بہت اب وہ کافی حد تک نیچے آ گئے ہیں. وہ اتنا نیچے آ گئے ہیں کہ پیپلس پارٹی مسلم لیگ نواز 2000 تک. اچھا اگر تھوڑا سا نا اسی پرسپیکٹو کو میں چلنا چاہ رہا ہوں، لیکن وجاہت بھائی سے تھوڑا سا اجازت کے ساتھ اختلاف. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ میں جب تاریخ کے طالب علم کے طور پہ تاریخ پڑھتا تھا اور میں یہ سوچتا تھا کہ یار برما کے اندر فرسٹ ورلڈ وار میں ہم انگریزوں کی طرف سے جا کے ہمارے پنجاب کے کچھ اصلاح کے لوگ جو ہے 16 روپے مہینے کے اوپر جان کیسے دے دیتے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کا جواب مجھے ملا جب پہلی دفعہ رشیا آیا افغانستان کے اندر. اور مجھے یاد ہے کہ ہم اسکول میں اس وقت 9th 10th کے اندر ہمارے آخری سال تھے، تو وہاں پہ ہمارے آج بھی یاد ہے ہدایت اللہ صاحب بارش آدمی تھے. وہ روزانہ اسمبلی 15 منٹ کی اسمبلی تھی، آدھے گھنٹے کا ان کا لیکچر ہوتا تھا اور وہ ہمارے اندر جہاد کا جذبہ ابھارا کرتے تھے. ابھی اتنی ایمرجنسی تھی جہاد کا جذبہ ابھارنے میں کہ مٹیریل چھپا نہیں تھا ابھی، تو وہ زبانی انہوں نے شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر اس جہاز کے جذبے کو ہم نے ابھارا. پھر جب چلا گیا وہ رشیا وہاں سے چلا گیا تو اس کو سمیٹنے کی ہم نے ضرورت گوارا نہیں کی. ضرورت ہمیں گوارا اس وقت ہوئی جب ہم دوسری پارٹی کے ساتھ مل گئے. ٹھیک ہے، جب ہم 2002 کے بعد دوسری پارٹی کے ساتھ ملے تو وہ لوگ جو کہ 16 روپے ماہانہ کے اوپر برما کے محاذ کے اوپر جان دینے کی، یار جان اب تب دیتے جب آپ کسی چیز کے اوپر ایمان لے آئیں.
ہم مسلمان ایمان رکھتے ہیں نا تو اس لیے شہادت دیتے ہیں نا. تو وہ تو لڑ بھی نہیں رہا یار اسلامی اسٹیٹ کے لیے 1947 سے پہلے دوسری جنگ عظیم میں, وہ جان کیوں دے یار اس کے لیے, یا کم از کم اپنے ملک کے لیے بندہ دیتا ہے. یعنی ہم تو غلام تھے. جنگ میں کعبہ پہ گولیاں چلائیں, کعبہ پہ گولیاں بھی چلائیں, یہ بھی ہم کر چکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی 16 روپے مہینے کے اوپر ہم کعبہ تک پہ گولی چلانے کو تیار ہیں, جس میں تھوڑا رکھو ویسے آج کل نہیں تیار تاریخ کا حصہ ہے. آگے جو زبان ایک استعمال ہوئی ہے میں اسی پہ آ رہا ہوں, میں اسی پہ آ رہا ہوں. اب سر جب ہم نے یو ٹرن مارا اور اسی پارٹی کے خلاف بندوق اٹھا لی جس کا ہم نے پچھلے 20 سال تک جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں بھرا تھا, ایک پوری نسل اوپر آ گئی تھی, تو مزاحمت آئی. یہ مسنگ پرسن والی اسٹریک اب بھی چل رہی ہے. ان میں سے دیکھیے گا بیشتر وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا ایک ہی ہوا ہے, وہ ایک ہی کی تاریخ ساڑھے نہ راتوں رات, ٹھیک ہے. جو کافر تھے وہ مسلمان ہو گئے اور مسلمان جو تھے وہ کافر, ایک ہی سے ہو سکتا ہے. جب انہوں نے یہ پوچھا تو پھر ادارے کے اندر سے ان کے لیے ایک میکانزم جنریٹ ہوا, پورا سسٹم کھڑا کیا گیا, سی ٹی ڈی فلانا ٹمکانا, اس کی تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی. میں تو صرف اشارے کر رہا ہوں نا, حوالے دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ پرسپیکٹو جنریٹ ہو گیا. بھائی جان ایک مینوفیکچرنگ فالٹ یہ ہے, ایک مینوفیکچرنگ فالٹ یہ ہے کہ جس اسائنمنٹ کے اوپر بندے جاتے ہیں وہ کرنل امام ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو سفیر تارڑ صاحب کے بھائی تھے نا, سرگودا والے سفیر تارڑ صاحب, ان کے بھائی کرنل امام صاحب تھے. اسائنمنٹ تھی, وہ اسائنمنٹ میں ہی رنگے گئے, ٹھیک ہے. یہ ہسٹری ہے. اب جن لوگوں کی اسائنمنٹ تھی نا پروجیکٹ عمران خان, وہ وہاں پہ ڈیوٹی پہ گئے اور اسی رنگ میں رنگے گئے. ان کے لیے پھر ایک سی ٹی ڈی کھڑی کریں گے ہم, ان کے لیے ہم پھر پورا سٹرکچر لائیں گے تاکہ ان کی کلینزنگ ہو سسٹم کے اندر سے. کی پتہ ان دی مین ویل ہمیں کوئی اور اسائنمنٹ مل جائے. لیکن اس وقت وہ پروسیس جو ہے, میں معذرت چاہتا ہوں وجاہت بھائی اٹھ گئے, میں ان کی اس کے لیے کر رہا تھا, اس کلینزنگ کے لیے کوئی شروع کرنے کا جو پروسیس ہے, ابھی وہ کلینزنگ شروع نہیں ہوئی. آپ اور میں جو ہے اس بات پہ پریشان ہیں کہ ایک گفتگو کا دائرہ آئی جا رہا ہے, اندر سے سپورٹ آ رہی نہیں, اندر سے سپورٹ انسٹیٹیوشنلی نہیں آ رہی, ٹھیک ہے. وہ جو لوگ کرنل امام ہو گئے ہوئے ہیں نا, یہ ان کی آؤٹ کرائی ہے کہ ساڑھے نل کی کیتا ہے. ہم تو اس کے اوپر بلیو کر بیٹھے تھے کہ یہ مہاتما ہے, یہ نجات دہندہ ہے, یہ پاکستان کو 22ویں صدی تک لے کے جائے گا. آپ نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ؟ جب وہ آپ نے کیا کیا ہے, جب تک ان کی وہ والی کلینزنگ نہیں ہوتی اور وہ وہیں پہ موجود رہتے ہیں, پاکستان کی سیاست, پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی معاشرت, ان کو یہ والا چیلنج درپیش رہے گا جو آج ہم بیٹھ کے اس بات پہ کڑ رہے ہیں کہ یار ہم تو بیٹھک میں بیٹھ کے جمہوریت کے اندر ان کا جو مداخلت ہے اس کے ناقد تھے, ٹھیک ہے. ورنہ فوج تو ہے اس کے اندر تو ہمارے بھتیجے بھانجے بیٹے ہیں نا جی, ٹھیک ہے نا. اور میرا مطلب ہے کہ ہم تو یہ گزارش کیا کرتے تھے, وہ پایا نا, وہ تو سیدھی ماں بہن دی ننگی گال تو ہون دیا آغاز, اور ایوری باڈی نوز کہ وہ پاکستان کے اندر سے آپریٹ ہو رہی ہے VPN کے ذریعے, ٹھیک ہے نا. ایسے ہی مطلب حقیقت ٹی وی اتھے ہی چلن دیا, ٹھیک ہے نا. اور فزیکلی دھندے سے کر ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ جو کہتے ہیں ورچوئل, ہاں فزیکلی یہ کچھ ہو رہا ہے. سیالکوٹ میں جو ہوا, وہ ایک بندہ یا کچھ بندے جو ہیں وہ سامنے کھڑے ہو گئے فوجیوں کے سامنے اور کہہ گیا جی کہ کس طرح نہیں, مطلب وہ بندہ پہلی باری سیالکوٹ گیا سی یا وہ سیالکوٹ ہی نہیں سی, مطلب وہ پہلی دفعہ سیالکوٹ گیا تھا, پہلی بار جا رہا تھا. یہ ہماری تاریخ میں ایک سے زیادہ دفعہ ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا 10 مئی 88 کو چورپال میں بھی ایک واقعہ ہوا, جس کے کچھ دن بعد پھر جنیجو صاحب کو ڈسمس کرنا پڑا تھا. یہ ایک سٹیج آ جاتی ہے. تو چلیں, ہاں سبرو صاحب, میں آپ ڈومیسائل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے بھی یہ کویسچن اٹھایا تھا, اور وہ کویسچن یہی ہے کہ جو سہولت سیالکوٹ کے اس مبینہ بیرسٹر کو تھی حاصل ہے, جو وہ کچھ کر گیا, اور وہ کیا آپ کو ہے؟ نہیں دیکھیے, وہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو ظاہر ہے ڈومیسائل کا فرق ہوتا ہے, یہاں پر ہے بلوچوں کے ساتھ جو کچھ بلوچ نوجوان کو حاصل ہے نہیں, وہ پنجاب یونیورسٹی میں بیٹھ کھڑے ہو کے کوئی اپنی تقریر نہیں کر سکتا. وہ پنجاب یونیورسٹی سے اٹھا لیا جاتا ہے, اجتماع نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب کو جو سہولیات حاصل رہی ہیں دھرنے میں, تھانہ توڑا جا کر, مرزا بھٹو نے بھی تو یہی کیا تھا,
مرزا بھٹو کو پرسو کیا گیا تھا، پرسو کیا گیا تھا. مرزا بھٹو نے علی سنارا کو جا کر CIA سینٹر سے چھڑانے کی کوشش کی تھی. مرزا بھٹو نے اپنا وہی حرکت کی تو اس کو جی سر ذوالفقار مرزا نے کی. یہاں پر ڈومیسائل کے علاوہ ڈیوٹی کا بھی مسئلہ ہے. عمران خان صاحب نے دھرنے کے دوران اسلام آباد کا کسی اور شہر کا نہیں، اسلام آباد کا لاک اپ توڑوایا، کھلوایا اور بندے چھڑوائے. ایک چیز یہ کہ ڈومیسائل کا فرق بھی ہے، نظریات کا فرق بھی ہے. ڈومیسائل سے زیادہ میٹر کرتا ہے نظریات جو آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. مفاد ٹارگٹ ایک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے میں اگر یہ ہم سوچیں کہ جو PTI ہے وہ جس طرح وجاہت صاحب کہتے ہیں کنگز پارٹی، تو عمران خان صاحب ابھی بھی کسی کنگز پارٹی کے سربراہ ہیں. وہ جس سوچ کی نمائندگی کرتے ہیں وہ کنگز پارٹی ہے. میں بھی ایک چیز دوسری چیز جو عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے کہ یہ سہولتیں دی جا رہی ہے کہ جی کھل کے کھیل، ہاں ایکسپوز ہو. اب جو کچھ ہو رہا ہے میں پولیٹیکلی جو دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا اب بندوبست ہونا ہے. پروجیکٹ جب ناکام ہو جاتا ہے، فلاپ ہو جاتا ہے، آپ نے کوئی میزائل اڑانا ہے، وہ میزائل ٹھس ہو جاتا ہے، تو بھائی وہاں پہ باقیات آپ ایک دم تو ختم نہیں کر سکتے. فائل کلوز ہو رہی ہے اور اس کے لیے ملبہ اٹھانا ہوتا ہے نا. گن زیرو ہو رہی ہے. جی سر. تو اب وہ عمران خان صاحب کو ایکسپوز ہونے دیا جا رہا ہے تاکہ میکسیمم میں ایکسپوز ہو لوگوں کے یہ چیز کیا تھی. اب اس کی جس طرح وہ رضی صاحب کا تو انفارمیشن تھی کہ ویڈیو کی کوئی ویڈیو وہ آتی ہے نہیں آتی ایک الگ کہانی ہے، رسیدیں آنی ہیں سر. علیم خان نے جو بات کر دی، اب آپ سوچیں نا، علیم خان نے کہا آپ نے آ کے مجھ سے پیسے لیے، ٹھیک ہے، اب یہ پیسے کہاں کس سے لیے، کس طرح لیے، جو لوگ تھے. آج بڑی ڈیٹیل وہ بھی آ رہی ہے نا فارن فنڈنگ کیس میں. جی سر بہت کچھ آ رہا ہے. نہیں فارن فنڈنگ کیس تو ایک الگ کہانی ہے نا. میں ویسے کہہ رہا ہوں عمران خان نے بطور پرائم منسٹر کیا کیا گل کھلائے ہیں، ان کے فرنٹ مین، ان کے فرنٹ لیڈیز جو بھی تھی، وہ جو کچھ کرتی رہی ہیں، ان کے ثبوت اب سامنے آئیں گے اور عمران خان صاحب کو پیسے دینے والے خود سامنے آئیں گے. اچھا یہ ادھر کا پروجیکٹ شاید نہ ہو، لیکن عمران خان صاحب سے جو تنگ آ گئے ہیں علیم خان جیسے لوگ، وہ ضرور یہ چیزیں لے کر آئیں گے. تو عمران خان صاحب کا پروجیکٹ وائنڈ اپ کرنے کے لیے، مطلب اس کو ختم کرنے کے لیے یہ دکھانا، رام جانے مجھے فلم بار بار یاد آتی ہے، اس میں وہ ہیرو بنتا ہے نا شاہ رخ خان. بچے سارے جتنے بھی اسٹریٹ بوائز ہوتے ہیں اور سب کے لیے بہت بڑا دادا ہوتا ہے، لڑتا ہے، یہ کرتا ہے، بچے اس سے انسپائر ہو جاتے ہیں. پھر جب اس کو پھانسی کی سزا آتی ہے تو پھر وہ ڈیلیبریٹلی وہ دیکھتا ہے بچوں کا مستقبل خراب ہو گیا. وہ پھر لاک اپ میں بچوں کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے پولیس والوں کے، بچوں کے کھڑے ہوتے ہیں اور پولیس والوں کے سامنے، تاکہ بچے دیکھیں کہ یار ہمارا تو آئیڈیل یہ ہے جو موت سے ڈر رہا ہے. عمران خان صاحب کے لیے اس طرح کا بندوبست ہو رہا ہے کہ یار یہ جو ہمارا آئیڈیل ہے یہ کیا تھا. اب عمران خان صاحب کو کھلی چھوٹ اس لیے دی جا رہی ہے، بولے میکسیمم بولے. کل بولا نا پوڈ کاسٹ پہ کہ پہلے کہہ رہا تھا امریکن سازش ہے، اب کہہ رہا نہیں فیض حمید صاحب کو میں نے اس لیے لگانا چاہ رہا تھا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی تھی، وہ برقرار رکھنا چاہ رہا تھا. فیض حمید صاحب والے پہ بات میں آتے ہیں. میں صرف حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے اس کی رسی دراز کی جا رہی ہے. کہ جی بول. نور اللہ صاحب میرا خیال اس سے اختلاف کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کوئی یہ ایکسپوز کرایا جا رہا ہے، وہ بالکل خود بخود ہو رہے ہیں اور اس میں انہیں سپورٹ حاصل ہے. اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں امداد سومرو صاحب فرما رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کے ایک نوٹس پہ ان کی آواز بند ہو گئی ہے. اچھا الیکشن کمیشن جو میکسیمم کیا کر سکتا ہے کہ ایک قانونی کارروائی کر کے انہیں ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے جو پبلک میں کہیں سٹینڈ نہیں کر رہا ہوگا، ان کی اپنی کیمپین چلے گی، سارا کچھ ہوگا. اچھا وہاں تو وہ ڈر گئے ہیں، تو جن سے ڈرنا چاہیے، جن سے ہم سب ڈرتے ہیں، سارے ڈرتے ہیں، ان سے نہیں ڈر رہا وہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈرنے والا مسئلہ نہیں ہے سر. وہ سمجھتے ہیں ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ دو چیزیں اگر وہ الیکشن کمیشن سے ڈر رہا ہے، اس کو بلیک میل نہیں کر پا رہا، تو ان سے زیادہ طاقتور جو اس ملک میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں ان سے کیوں نہیں ڈر رہا؟ اوہو تو کیوں نہیں کر رہے نا. میرا مسئلہ یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ ایکسپوز کر رہے ہیں. اچھا چلیں یہ آپ کا خیال ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں نہ صرف عمران خان، ساری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا، سب کو پتہ ہے، کہیں بھی کوئی بھی نہیں اس میں سٹینڈ لے رہا ہے. اور دیکھیں نا بات سنیں، اس سے میں ویسے ہی آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک پروگرام میں بیٹھ کے، کاشف واسی کے پروگرام میں بیٹھ کے اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ اچھی بات ہے غیر سیاسی ہو،
فوج جو ہے، میں باجوہ صاحب کی بات مانتا ہوں، لیکن ان کو انٹروین کرنا پڑے گا، ان کو کرنا چاہیے، اچھا اس میں میڈیٹ کرنا چاہیے. کامران خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں. اسد عمر صاحب نے اس میں ساتھ یہ بھی فرمایا، انہوں نے کہا جب انہوں نے پوچھا اس سے پہلے آپ کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں، ان کا میری بہت ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اوور نائٹ اگر انہیں ان کا تعلق ختم کیا گیا، وہ لا تعلق ہو گئے، تو ان کی انٹرونشن بڑھ جائے گی، اور ان کی انٹرونشن رہنی ہے، ان کا عمل دخل رہے گا اور ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ اسد عمر صاحب نے بار بار کہا. اچھا، کاشف عباسی والے پروگرام میں انہوں نے کہا ان کی عمل دخل ابھی بھی ہے اور یہ رہے گا. نہیں وہ تو دوسری طرف کہہ رہے ہیں نا، وہ تو الزام تراشی کر رہے ہیں. نہیں وہ سب کے لیے، انہوں نے کہا اس کے لیے بھی انہی کو آنا پڑے گا، اب ہماری بھی سیٹلمنٹ کے لیے اور الیکشن کرانے کے لیے. نہیں آ رہے تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہی ہوگی نا بات. وہ ان کی بلیک میلنگ چل رہی ہے، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ان کے کانٹیکٹس ہیں. اور جس طرح آپ نے فرمایا سیالکوٹ والے واقعے کا ذکر کر کے، مسئلہ یہ ہے کہ لاہور میں لالک جان چوک میں آج تک کس پارٹی نے جلسہ کیا، احتجاج کیا ہے؟ کسی نے نہیں کیا نا. اچھا صرف پی ٹی آئی نے کیا، اپنی حکومت آنے سے پہلے، حکومت کے دوران اور حکومت جانے کے بعد بھی. 11 مئی کو رات کو شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے نا، حکومت جانے کے بعد بھی. ٹھیک ہے، تو کوئی اور پارٹی ہمت کر کے دکھائے نا ذرا. اور وہ ڈومیسائل کا مسئلہ نہیں ہے. آپ سیالکوٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ لاہور کے یہ کسی ایک ناکے پہ جا کے مجھے وہاں سے گزر کے دکھائیں، آپ کے پاس بھی تو پنجاب کا ڈومیسائل ہے نا. ٹھیک ہے نا، یہ وہ سوچ کی بات ہے. میں وہ پرسپیکٹو میں ایڈ کرنا بھول گیا تھا، اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں یہ باقاعدہ آفیشیل رپورٹ کا حصہ ہے جو ابھی ابھی کروائی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ سال 2000 میں مشرف صاحب نے ایک بینیفٹ کا سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا، وہ اس سے پہلے نہیں تھا. ان سے پہلے کیا تھا، جس کو کوئی اچھی لیکوریٹو پوسٹ مل جاتی تھی ڈیپوٹیشن کے اوپر، وہ 188 پلاٹ بھی الاٹ کروا لیتا تھا. لیکن کوئی پتہ چلتا تھا کہ کوئی جرنیل صاحب خالی ہاتھ گھر گئے. تو جب بینیفٹ ملیں گے کہ اتنی پروموشن پہ 1 پلاٹ اتنی میجرمنٹ کا، اس سے اوپر جائیں گے تو 2 پلاٹ اتنی میجرمنٹ کے، پھر ایک کمرشل بھی ایڈ ہو جائے گا. یہ انسٹیٹیوشنلائز کروایا تھا مشرف صاحب نے. اور مجھے ان کا جملہ بھی یاد جو انہوں نے اس موقع پہ کہا تھا، چلیے کہ یہ لوگ چھوٹی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں، کیا کریں گے. اچھا، اب جب انہوں نے یہ بینیفٹ، اس وقت جتنے بھی ریٹائر حضرات ہیں یہ ان بینیفٹ کے پروردہ ہیں. میں اس سے زیادہ میں پروردہ کا لفظ نیگیٹو ٹرم میں استعمال کر رہا ہوں. ان کے پاس کوئی کرنے کو کام نہیں ہے، بینیفیشری بھی نیگیٹو. ٹھیک ہے. اچھا، اب پروردہ صاحبان جو ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں، پھر ان کے قدوسی صاحب کی 26 بیواؤں والے نام جاری کر دیے جاتے ہیں. کسی کا 20 لاکھ لگ جاتا ہے کسی ٹی وی سے، کسی کا 30 لاکھ لگ جاتا ہے. اب ان کو تو تکلیف ہے اس مسئلے کی. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات، ود ان ڈسپلن بھی جو ہے وہ جو پیئر پریشر بنا ہوتا ہے نا، کہ اگر میں نے اس پرسپیکٹو سے یا اس پوائنٹ سے ڈیویٹ والا پوائنٹ کیا تو میرا تو پلاٹ اس نے سٹنا ہے باؤنڈری کے اوپر. تو میں نے تو کارنر پلاٹ لینا ہے. کم از کم جو 4 پلاٹ ملنے ہیں ان میں سے ایک تو میرا کارنر پلاٹ ہونا چاہیے نا. تو لہٰذا میں یہ پوائنٹ آف ویو بیان ہی نہیں کرتا کچھ باس کو، کیونکہ باس کسی لیول پہ وہ مہاتما ہی سمجھ رہے ہیں نا. تو ایک یہ پہلو بھی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ مئی کے اندر جو ہے اس میں کافی زیادہ تبدیلیاں ہوں گی، جو کہ اس وقت گزر بھی چکا ہے. جواب صاحب، ایک منٹ سر، طرح آپ نے سیالکوٹ والے واقعے کا ذکر کر دیا اور اس میں ایون بلوچوں کو بھی ایسوسیٹ کر کے آپ بات کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی کچھ صحافی بڑی بہادری کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں اور اس کی انہیں قیمت بھی پے کرنی پڑی ہے. ٹھیک ہے، ان معاملات پہ حکومتوں کو، سیاسی پارٹیوں کو بات کرنی پڑے گی، تب مسائل حل ہوں گے. اور صرف بات نہیں کرنی پڑے گی. یہ ہمارے محترم شہباز شریف صاحب کی طرح، جس طرح انہوں نے بلوچستان میں جا کے کہا کہ میں ان کے لیے آواز اٹھاؤں گا اور میں طاقتور حلقوں سے بات کروں گا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم سب سے طاقتور انسان ہے اس ملک کا، اور اگر آواز اٹھانی ہے تو پھر ان سے اچھی آواز تو حامد میر اٹھاتے تھے، ان سے اچھی آواز تو وہ شری مزاری کی بیٹی اٹھاتی ہے. پھر ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، پھر ہم شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے بجائے ان کے پیچھے چلیں نا کہ وہ آواز اٹھا رہے ہیں زیادہ اچھی. تو شہباز شریف صاحب کو یا جو بھی وزیر ہوگا انہیں یہ کام کرنا ہوگا. اور ایک معاشی حوالے سے جو مالی بات کر رہے ہیں، یہ رسیدوں کی، وہ اگلے اس میں کر دیجیے گا. اگر مالی رسیدوں کی بات کر رہے ہیں تو مالی رسیدیں آنے میں بھی اگین حکومت کا بھی رول ہوگا. ایک بہت بڑی رسید ملک ریاض صاحب سے آ سکتی ہے، لیکن کسی سیاسی پارٹی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ بات کر سکے. 40 ارب روپے آئے تھے انگلینڈ سے،
40 अरब रुपए इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की हुकूमत के लिए, जो उन्होंने ब्लैक मनी पकड़ के मलिक रियाज साहब की वापस की थी हमें। अच्छा, वो इमरान खान साहब ने मलिक रियाज साहब के अकाउंट में एडजस्ट कर दिए। अच्छा, हम ये सारी हुकूमत जो है, राना सनाउल्लाह साहब समेत सारे वो घड़ी के पीछे भागते हैं। ये वीडियोस की बातें चल रही हैं। वो 40 अरब रुपए की कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि मलिक रियाज साहब के हैं। वो 200 अरब की ज़मीन और 200 कनाल ज़मीन वो मलिक साहब ने दी है ना। तो बात कर लें, पकड़ लें, फरा बीबी बाहर है ना, मलिक रियाज साहब तो यही हैं, उनसे तो पूछ लें कि ये ज़मीनें क्यों दी थी, कैसे दी हैं, कहाँ से आई थी। तो हुकूमत और सियासी रहनुमा हमारे इस बात पर क्यों खामोश है? अगर एक्सचेंज रेट देखा जाए तो वो 53 अरब रुपए थे आज के मुताबिक। लो जी, माशाल्लाह काफ़ी गुफ्तगू हो गई है। मैं इजाज़त से पहले 2-3 चीज़ें हुई। एक तो जनाब शेख का जिक्र हुआ, वो फिर विच रह गया जी, वो हमेशा रह जाता है। उसके बाद एक्सपोज होने की बात हुई कि खान साहब एक्सपोज, देखें बहुत कुछ एक्सपोज हो चुका हुआ है, अब उसको मंजर आम पे लाना है। एक तो उस तरफ जाया जाएगा, और इखलाकी तौर पे जितने ज़्यादा भाषण हमें सुनाई दिए हैं, जितनी ज़्यादा मिसालें हमें दी गई हैं, जितने ज़्यादा बुलंदो बाला शख्सियात के हवाले दिए गए हैं, जितनी ही ज़्यादा उन सोसाइटीज़ के तज़किरे हमने सुने हैं कि वो उनको सबसे ज़्यादा जानते हैं। लिहाजा अब वो सारी तकरीरों के बाद जब एक एक करके, अभी बात हुई कि सिर्फ घड़ी क्यों नज़र आ रही है, सिर्फ घड़ी तो है ही नहीं, वो ट्रेंड चल गया, उसमें चूँकि मोहम्मद बिन सलमान इन्वॉल्व हो गया, वो ज़्यादा घड़ी वाला चक्कर चल पड़ा, और हर घड़ी वही हमने बात की। लेकिन उसमें गाड़ियाँ हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं। रज़ी साहब ने भी प्रोग्राम किया, मैंने भी कोशिश की, हमारे दोस्त राना अबरार खालिद जो सबसे पहले गया कि इन्फॉर्मेशन दी जाए, और मेरा जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है उसके मुताबिक जो है मुझे बताया जाए कि ये चीज़ें क्या क्या थी, कब कब थी, और कौन कौन इसको पैसे देने वाला है, चेक कहाँ से जारी हुआ, किसका था, ब्रांच नंबर, ये वो सारा कुछ। ये अभी बहुत कुछ होना है, अभी एक्सपोज तो वो होंगे, मगर जो आप हसास मामलात की बात कर रहे हैं और मिसिंग पर्सन से लेके हमने वो जो हमारे अजहानों कुलूब में डाला गया जहाद के नाम पे, कभी 2-2 कुत्ते गोद लेके, और वो सारियाँ चीज़ें की गई, ऐसी कुत्ते हो गए। उसकी वजह कि वही रज़ी साहब कह रहे थे कि एकदम ने आपने पैंतरा बदला है, और आपने इस कौम को कहीं का छोड़ा नहीं है कि भाई हमने इस तरफ चलना है या इस तरफ चलना है, और हमें हमारी ईमानियात की हद तक तुम्हें हमें ले जाते हो। अब ये एक्सपोज होना है कि रियासत मदीना का, अमर बिल मारूफ का, ये सारे नाम ले लेके जो जो चीज़ें आनी हैं, और अभी जिस तरह मज़ीद इनकी बेचैनी बढ़नी है, जिस तरह मज़ीद रेत इनके हाथों से फिसलती चली जानी है, जब इन्होंने बिल्कुल खोखले हो जाना है ना, तो भाएं देखना फिर माँ भैन दियाँ गालां कड्ढणगे। और यहीं पे लाया जा रहा है ताकि खुल के कहा जा सके कि यार एक दिन भी ऐसा नहीं है जब तहजीब याफ्ता बात की हो, को महज़ब लहजा इख्तियार किया हो, आप बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लिहाजा ये वो चीज़ होगी जो इनकी जमात के लोगों को भी थकाएगी, और मुसलसल लेक्चर नहीं सुने जाने पाए ना। वो हमें जब 6-6 महीने तनख्वाहें नहीं ना मिलती थी अखबारों में, तो हम भी यही कहते थे जनाब अखबार तो नहीं बच्चों को दे सकते ना खाने के लिए, कुछ तो कम करना है ना। लिहाजा हमारा भी यही है कि जब ये लोग, और देखें अल्लाह ना करे खाना जंगी दियाँ गल्लां, वो भी शेख साहब हाँ जी, ठीक है, खाना जंगी वो करवा रहे हैं, खूनी अपना भतीजा कहता है मैं मोबाइल होते पे वो लाया, ठीक है ना, है जी। और कहा कि बाती खाना जंगी लिहाजा वो बैंकॉक के शोले, रिंग, पिस्टन, ये वो गरारियाँ शरारियाँ, वो सारी आवाज़ें कर रही हैं। और बिल्कुल कल कह रहे थे कि 9 शहरों में से किसके राणा मुझे ये डर पड़ गया था ये बैनुल अक़वामी तहरीक ना चला दे जेल भरो, वो ते बाहर वाले क्या नहीं दियो, इत्थे फड़े जाओ तो छुट्टन नहीं देंदे, ठीक है ना, तुसी पाकिस्तान जी करो, अपने ससुराल जाओ, असी इत्थे ही ठीक हाँ। लिहाजा ये तो उस किस्म की प्लानिंग करके फुल टाइम। और देखें वो पहले बात हुई कि शेख साहब आपको पता हर तरफ से खेलते हैं, और रेलू कटे आए ने पता पिट्ठू गोल गरम भी अच्छा खेलते हैं, ठीक है, तजी से फैल रहे हैं। लिहाजा वो सेके जी तो वायदे ना उनको लगे हुए हैं, वो हिल नहीं सकते, लेकिन उनके पास यार और कोई मकाम ही नहीं है जो जचे।
اب وہ جائیں گے کہاں؟ نون لیگ لے گی ان کو؟ نہیں. اب کیا پیپلز پارٹی ان کو لے گی؟ کیا اوباما والا بھائی پرویز لائی اس کی جماعت میں جائیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ وہ جائیں گے کہاں جناب شیخ؟ میں نے پہلے بھی آپ کے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ پہلے انہیں کو آ جا کے ایک نالا لئی ہے، ٹھیک ہے، تیر بھی جائیں، تیرنا واسطے، ٹھیک ہے. ہاں انہیں کیا کی چیز لئی، انہیں کیا لئی نہ لئی ٹھیک ہے نا. تو یہ نالا لئی ہے، اس کے اندر وہ کھیل رہے ہیں. وہاں کا جو تعفن ہے اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ نکاسی آپ کا معاملہ کرتے، اس شہر کو بچاتے، اس کی خوبصورتیوں میں اضافہ کرتے. ہم سب نے دیکھا ہے کہ بیرون ملک ایسے غلیظ نالے بھی انہوں نے دیکھنے کے قابل بنا دیتے کہ یار اس کو اس طرح کرنا ہے، اس کو اس طرح کرنا ہے، یہاں سے حاصل کیا کرنا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سوائے اس کے اور جلا دو اور گرا دو اور عجیب قسم کی گفتگو، عجیب قسم کے، اور اپنے آپ کو کہنا مجاہد ختم نبوت، ٹھیک ہے نا جی، جعلی مجاہد ختم نبوت. اور شورش کشمیری کے برخورداروں کو بھی میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ پائنا کہندا میں شاگرد دائیں تو مقدمہ تسی بھی کرا دو، ایک ہی تو شاگرد ہو گیا ہے، لہٰذا ٹھیک ہے نا. سو ایشو یہ ہے خان صاحب کو مروانے میں وہ خود تو ماشاءاللہ ہیں ہی ہیں. آگے جو مجھے نظر آ رہا ہے نا وہ اس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ جس طرح پہلے مجھ سے پہلے کہہ دیا گیا کہ ابھی جو مئی کے اندر اور پھر جون دے اندر جو کم پینا ہے نا، ان سے گرمی برداشت نہیں ہونی پائے نا. یہ شام کو آنے والے لوگ ہیں اور رات گئے نکل جانے والے لوگ ہیں، اور ان کے لیے گیسٹ ہاؤس بھی تیار ہو رہے ہیں، پھر سے کرائے بھی زیادہ ہو جانے ہیں. جنہیں عمرے دا ویزا لوانا بہت مہنگا پینا ہے انہوں، لیکن ان کے لیے کافی چیزیں موجود ہیں. اور ایک اور چیز، پشاور سے وڈیاں سپلائیاں آ کے قرب و جوار میں رکھ دی گئی ہیں تاکہ تسی آ جاؤ تو دم مارو دم بہ جاؤ روز راتی آ کے. اس قسم کا تماشا لگے گا، لیکن اس میں جو نقصان ہو جائے گا نا وہ ملک کا تو ہوگا، لیکن ان اداروں کا جو ہوگا وہ برداشت نہیں کریں گے. میری اطلاعات تو یہ ہیں کہ بس کچھ ڈیل دے دینی ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ نہیں کہا ہم جو ڈور چھوڑتے تھے پھر ایک دم کھینچتے تھے تو چیرے آ جاندے سن. ہوں تسی دیکھنا صبح وچیرے والے ہیں، میں کہنی ہے فور کاسٹ جو آئی ہے گرمی کی، یہ کوئی تاریخی گرمی آ رہی ہے. 8-9 پوائنٹس زیادہ گرمی ہوگی سندھ میں نہیں، پنجاب میں بھی. آج ہی رپورٹ کیا انہوں نے. تو گرمی بہت زیادہ ہونی ہے اس بار. اب مطلب کوئی آسان نہیں ہے یہ کوئی اس طرح لانگ مارچ کر کے آنا اور پھر اسلام آباد میں بٹھانا لوگوں کو. اب تو وہ کھانے پہنچانے والے اور رات کو کمبل پہنچانے والے بھی نہیں ہے نا، جو آدھی رات کو دکانیں کھلواتے تھے. ان کو چاہیے جڑے بلین ٹری نہیں ہیں اپنے بندیاں نوں ایک درخت دے دینا، ٹھیک ہے نا، کہ اتنے رہو گرمیاں دے دینا، اس تو بعد واپس آنا. میرا ویسے خیال تھا کہ ہم وہ جو کل انہوں نے رات کو بات کی ہے کہ میں جنرل فیض کو آرمی چیف نہیں بنانا چاہتا تھا، اور میں تو چونکہ جولائی میں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ سازش ہوئی ہے، ہاں جی، اور رہ نہیں رہی. نہیں، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب نیازی نہیں ہیں، مغل بچے ہیں، جن کے بارے میں غالب نے کہا تھا کہ مغل بچے بھی کیا غضب ہوتے ہیں، جس پہ پیار کرتے ہیں اسی کو مار رکھتے ہیں. تو انہوں نے بیسیکلی ان کے کیریئر کا بیڑا غرق کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، کیونکہ اس نے مجھے سپورٹ نہیں کیا، تو لہذا میں بھی اس کا کیریئر تباہ و برباد کر یہ نہیں کہا سپورٹ کرتا تھا تو میں حکومت میں آیا، اب نہیں کر رہا، یہ اب چلا گیا. میں آپ کو ایک مزے کی بات سناتا ہوں، ذرا تھوڑی سی پرانی ہے، اگرچہ اس کی ایک قسط پچھلے ہفتے بھی ہوئی ہے. جی. ایک مہربان بزرگ کا فون آیا، آپ اخبار میں لکھتے ہیں؟ میں نے کہا جی کبھی کبھار. تو آپ لکھیں نا کہ جنرل صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے. اچھا راہیل شریف صاحب. اب میں دل میں ہنسا کہ اگر بات میرے لکھنے پہ آ گئی ہے تو اس کا میرا ایکسٹینشن نہ پھر رہ نہیں دے. اچھا، میں نے کہا جی ان کو ایکسٹینشن کیوں دی جائے؟ وہ بہت اچھے سپاہی ہیں. میں نے کہا سر ہی ہیپنس ٹو بی دی چیف آف آرمی اسٹاف، دیٹس ایگزیکٹلی بیکاز ہی از ویری گڈ سولجر. تو یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی ہے ایکسٹینشن کی، تو کوئی وجہ نہیں. وہ مڈ اسٹریم جو ہے وہ گھوڑے نہیں بدلے جاتے. اچھا. تو افغانستان میں خانہ جنگی جاری، وہی جو اسد عمر صاحب اب آج. جی. میں نے کہا سر اس کی کوئی
जंगों में अगर वेवल बदला जा सकता है, आकन लेक बदला जा सकता है, और वो दूसरी आलमी जंग हो और आलमीन की लड़ाई हो रही हो, तो ये कौन सी बड़ी बात है? नहीं, फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी में जी उसकी कट ऑफ लाइन क्या है कंटिन्यूटी की? तो जवाब में मुझे कहा गया अच्छा फिर आप रहने दें, हम किसी और तो उन्होंने कहा कि मैं इसको लिखूंगा ज़रूर, लेकिन अखबार में नहीं, किसी कापी पे। कापी वज़ीर सेहत का बयान आया कि सेहत कार्ड प्रोग्राम जो है उसको जारी रखा जाएगा। और वज़ीर आज़म साहब ने 2 दिन पहले फरमाया कि पंजाब के अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराहम करने का उन्होंने हुक्म फरमा दिया है। तो वज़ीर आज़म साहब पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, हम चाहेंगे कि बाकी सूबों में भी, अगरचे ये सूबाई मामला हो गया सेहत, लेकिन बाकी सूबों में भी जहाँ जहाँ मुमकिन है, सिंध में काफ़ी बेहतर हैं कुछ सूबों के मुकाबले में हेल्थ के मामलात, लेकिन तमाम सूबों में जहाँ अद्वियात मुफ्त फराहम की जा सकती हैं वो बाकी जगहों पर भी करनी चाहिए। सिर्फ पंजाब के लिए ज़रूरत नहीं है, पंजाब में ज़रूर करें, हम भी रहते हैं, मैं पंजाब में रहता हूँ, लेकिन तमाम सूबे वज़ीर आज़म साहब के ही हैं और उन्हें बाकी सूबों के लिए भी ऐसे ही अहकामात जारी करने चाहिए। इसमें एक बात मैं क्लियर कर दूं, बाकी सूबों में चूंकि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं है, दीगर पार्टियों की है, तो इसलिए ख्याल है वो वज़ीर आज़म हैं और वो इत्तेहादी हुकूमत है, कम से कम सिंध में है, उन्हें पूरे मुल्क के लिए कहना चाहिए, वो बतौर वज़ीर आज़म उन्हें पूरे मुल्क के लिए कहना चाहिए। इत्थे तो करा सकते हैं ना, उत्थे दरखास्त देनी पड़नी है। वो देखें इधर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, बिल्कुल दुरुस्त है, असूली तौर पर देयर इज नो डाउट, इसमें दूसरी राय नहीं हो सकती। हम तो इंतजाम की बात कर रहे हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और वो वज़ीर आला पंजाब के बाप है, लेकिन जो बलूचिस्तान के बाप है वो भी तो कुछ करन ना। अच्छा, एक उन्होंने बड़ी बात की थी, पेशावर से लोगों को लाकर KPK से ठहराया जाएगा, उनका बंदोबस्त हो रहा है सर। पेशावर में कोई पता नहीं कि मई में वो हुकूमत ना हो, वहाँ पे वहाँ पर वो चल रहा है सिलसिला, कुछ ना कुछ होगा, तहरीक एतमाद वहाँ पर भी आ जाएगी। देखिए, जब आप हर इंटरव्यू में पेशावर वाले साहब के कैरियर का बेड़ा गर्क करेंगे तो फिर वो भी तो किसी तरह रिएक्ट करेंगे ना। अच्छा, इमरान खान साहब को खतरा है कि जुलाई में कुछ बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, इसलिए वो चाहते हैं उससे पहले ये, आप तो मई में कह रहे हैं, उन्हें जुलाई का ज़्यादा खतरा है, इसलिए उससे पहले कुछ करना चाहिए। पिछले साल जब मैं आया था ना, मैंने तब भी ये वाक़या सुनाया था, मैं इस दफ़ा फिर सुनाना चाहता हूँ। हाल ये हो गया है, हम गए PFUJ के एक सालाना BDM में वोट डालने, ओहदेदार मुंतखब करने पेशावर, 99 की बात है शायद ना। वहाँ जब गए तो वापसी पे कोच में बैठे तो AC फुल तेज़ ना, ठंड लगन लग पई। हुमा अली शाह, गौहर भट्ट साहब भी साथ थे, चोई जुल्फ़कार साहब, भट्ट साहब बैठे हुए माशाल्लाह। वो मैं क्या, भट्ट साहब ज़रा वाशरूम तो आइए। वो आगे, मैं रेडी वाला था, खान साहब, मैं कहा खान साहब तहारत खाना किधर है? कहता पूरा नाम बताओ। तो भाईजान पेशावर का बार बार जिक्र करती है ना, तो पूरा नाम बताया गया रे। हमारे कई दोस्त भी पेशावर में रहते हैं। नहीं जी, मेरा ख्याल है कि इसी पे ज़रा इसी लाइटर नोट पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब तो खुद डूब चुके हैं, बाकियों को किसी नहीं डुबोणगे, लेकिन घट उन्होंने भी नहीं की, ठीक है ना। तो किसी उनको भी मेरा ख्याल किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। तो अगले जुमे इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे और यही दोस्त होंगे, यही मामलात होंगे। ना खान साहब ने कितने जाना है, ना अल्लाह खैर करे सी कितने जाना। हाँ जी, इस्लामाबाद है, वो जेल जाएंगे तो फिर ज़्यादा कम बनेगा ना। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात करते हैं। अगले हफ्ते से मुराद है अगले जुमे। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।